मौजू का ऐलान भी है कि आपके सामने नहीं मालूम आपके जहन में इस मौजू का तस्वुर क्या है, क्या ऐलान किया गया? शरह सब्र, हाँ? जी शरह सब्र। और शरह सब्र के जो इब्तदाई माना है वो तो आप सबके जहन में होंगे। इब्तदाई माना तक आप सभी के जहन में कुछ एक तस्वुर तो होगा ये कंसेप्ट इसका शरह सब्र। लेकिन इसके कई सारे पहलू हैं, वो आपकी खिदमत में अर्ज किया जाएगा। और ये कि इंसान की इंसानी जिंदगी के लिए, चूंकि इंसान की जिंदगी जो है वो इनफरादी इंडिविजुअल जिंदगी नहीं, इंसान इज्तिमाई जिंदगी जीता है। और इज्तिमाई पहलू के एतबार से ही इंसान के बहुत सारे जो इम्तहानात हैं, दर्जात हैं, फजीलतें हैं, एक इंडिविजुअल जिंदगी में वो चीज़ें मुमकिन ही नहीं है। इज्तिमा में रहेगी ही वो सारी चीज़ें मुमकिन है कि जो इंसान की अल्लाह ने करार दिए हो। और इसीलिए इंसान की तारीख बहुत 2,500 साल पहले, तकरीबन 2,500 साल पहले ये लिखी गई थी कि इंसान जो है वो एक इज्तिमाई सोशल एनिमल है, इज्तिमाई हैवान है। तो हैवान तो भी जिस्म है, जो सारे तमाम जानवरों में जो आज़ा होते हैं वो इंसान में भी हैं। और बाज जानवर भी ऐसे होते हैं जिनके अंदर भी थोड़ा बहुत इज्तिमाइयत का पहलू होता है, जैसे चींटियों में, जैसे चींटियों में तो बहुत ज़्यादा होता है, कुछ परिंदों में ज़्यादा, कुछ में कम। इज्तिमाई समझ आया ना, यानी सोशल सोशल पहलू होता है। सोशल हमारा इंसानों वाला सोशल जो है वो तस्वुर और है, लेकिन मिल के रहना, इज्तिमा यानी मिल के रहने का। तो जानवरों में सिर्फ तब तक होता है कि हम जो है शिकार करना चाहें कर लेंगे, या अपने आप को बचाना चाहें नहीं तो नहीं कर लेंगे। इस तक जो है उसके अंदर भी इज्तिमाइयत होती है। और अपने मकासद को हासिल करने के लिए देख, चूंकि इतनी हल्की सी होती है तो अकेले जो है अपना उसको ठंडक भर की गजा रिस्टोर करनी पड़ती है। ठंडक में वो ऐसे नहीं गिर सकती बाहर, तो वो पूरे ठंडक का इंतजाम करने के लिए पूरा झुंड बना के जो है वो अच्छी खासी चीजें अपने वजन से, एक ही चींटी अपने वजन से शायद 40-50 गुना ज्यादा उठा सकती है। लेकिन जब कई सारी चींटियां मिल जाती हैं, अपने याद रखिएगा, नहीं बहुत पहले कभी पढ़ा था, शायद आप लोग इस में हो, लेकिन जब बहुत सारी चींटियां मिल जाती हैं तो ज्यादा से ज्यादा चीजें जो उठा के वो जाके अंदर ऐसी जगह पे जहाँ पे पानी न पहुंचे, जहाँ पे दीगर कीड़े मकोड़े न पहुंचे, जो वो जाके उसके गजा को खा रहे हैं, उसके देख तक में जो है सामान फराम है। जैसे यहाँ करगिल में और बाप को लोग जो है खाना और रिबड़ियाँ ये सब जो है स्टोर में रखते हैं कि ठंडक में परेशानी ना हो। तो वो सब तक वो भी वहां पे इज्तिमाइयत दिखाती है। लेकिन इंसान की इज्तिमाइयत वो बहुत ही अजीम शान है। इंसान की सारी फजीलतें, कमालात, दर्जात, इम्तहानात, ये सब इस बात पर डिपेंड है कि वो कितना इज्तिमाई इंसान है। और इज्तिमाई होने के साथ साथ इज्तिमाई संभालने में कि लोगों के लिए क्या कर रहा है, लोग उसके लिए क्या कर रहे हैं, लोगों को कितना भला पहुंचा सकता है। यानी बगल तरीन इबादतों में ये कहा भी ऐसे कि इंसान जो है, अब लोग जो है परहेज करते हैं, घर में मुमकिन ऐसे हालात हों या बचपन में कुछ ऐसे हादसा पेश आ गए होंगे, लोग लोगों से कटते हैं, लोगों से बच के रहना चाहते हैं। ये जरूरी है कि इंसान को इज्तिमा में रहते हुए ये तन्हाइयां चाहिए है। तन्हाइयों से मुतालिया इज्तिमा में रह के नहीं कर सकते। यानी पूरी भीड़ के दरमियान में भी अगर आप लाइब्रेरी में बैठ के मुतालिया कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि 200 लोग बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी आपको वहां तन्हाई महसूस करना पड़ेगा, तभी आप मुतालिया कर सकते हैं, तभी आप रिसर्च कर सकते हैं। तो इंसान भी ये पहलू है कि वो इज्तिमाइयत और इफरादियत को इस तरीके से मैनेज कर सके कि इसके नतीजे में उसके अंदर बहुत सारी खूबियां पैदा हो। और इज्तिमाई जो जितने भी यूनिट्स है उसमें सबसे पहला उसका यूनिट जो है वो माशरा है, यानी वो माफी जगह फैमिली है। फैमिली यानी जहाँ पे चंद लोग मिलके इकट्ठा होके घर के मसाइल को मिलजुल के सब अपने अपने काम को संभालते हैं और अपने जिम्मेदारियों पर ध्यान देते हैं। और ये अच्छा बेस्ट की बात है। बाद लोग बहुत ज्यादा घबराए होते हैं कि शायद बचपन से कोई ऐसी चीजें देखी हो या कुछ लोगों की ऐसी बातें डालनी हो कि मतलब शादी नहीं करते, खानवादा तश्कील नहीं देना चाहते, और
کوئی ممکن ہے سائیکولوجیکل اثرات ہوں یا کوئی اور وجہ ہو، یا کبھی ڈرے ہوتے ہیں، ابھی اس پہلو کی طرف میں نہیں جا رہا ہے، لیکن یہ نہیں سمجھتے لوگ، یہ کمزوری ہوتی ہے، انسان کی بہت ساری فضیلتیں ابھر کر سامنے آ ہی نہیں سکتی۔ سقراط جو 2500 سال پہلے کا انسان ہے، اس نے وہ تاکید کرتا تھا ایک فطری چیز ہے، جو فطری چیز کی ہر جو ہے فطری انسان جس کی ضرورت ہے، جو فطرت سے نزدیک ہے جس کی زندگی، وہ فطری چیزوں پہ تاکید کرتے رہتے اپنے لیے دوسروں کے لیے۔ تو سقراط جو ہے وہ بہت ہی چونکہ متفکر انسان تھا، پڑھا لکھا انسان تھا، دانشمند تھا، ایک عظیم دانشمند جس کو 2500 سال گزرنے کے بعد تقریباً اتنے احترام سے پوری دنیا یاد کرتی، کوئی نہیں پوچھتا کہ سقراط کا مذہب کیا تھا۔ جانتے سقراط بات ہوئی نا، بہت سنا تمہیں پڑھا ہے، اگر نہیں پڑھا تو ایسے اٹھا کے پڑھے ہیں تو آپ جا کے سرچ کر کے پڑھا کریں، یہ سب چیزیں جو بھی نام آیا ایسے ہی موبائل پہ جا کے سرچ کر کے پڑھے۔ عجیب زندگی، یعنی واقع سقراط کو شروع کرنا ہو تو کافی زیادہ مطالب ہے جو پیش کرنا چاہیے بات ہے۔ کوئی بعض لوگ اس کو نبی کی حد تک درجہ دیا ہوا ہے، یعنی اسلامی دنیا میں بعض لوگ تو نبی کی حد تک درجہ دیا ہے، البتہ کوئی نبی ہونے کی ثبوت نہیں ہے، لیکن کام اس کے ایسے عظیم الشان ہے، پوری دنیا کے لوگ جو جانتے ہیں، جو پڑھے لکھے ہیں، جو سمجھتے ہیں، اس کو نہایت ہی احترام کرتے ہیں۔ تو تمام ان میں وہ فضیلتوں میں، کمالات میں، علم میں، حکمت میں، میدان جنگ میں، شجاعت میں، بہت ساری فضیلتوں میں بہت بلند تھا۔ اسے ایک ہی اپنے شاگردوں کو تعبیر کرتا تھا کہ اس کے شاگرد میں سب سے زیادہ نمایاں شاگرد کون ہے؟ الیگزینڈر نہیں، الیگزینڈر جو ہے اس کا پوتا شاگرد یعنی شاگرد کے شاگرد کا شاگرد ہے، کون ہے میرے؟ نہ وہ نہیں، ارسطو پوتا ہے، الیگزینڈر پر پوتا ہے، نسب کے لحاظ سے نہیں، شاگردی کے لحاظ سے۔ ہاں جی ہاں، اور کسی کو نام نہیں دیجیے بھی جو کئی لوگ بول رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ پلاٹون، اس کو ہم اردو میں کہتے ہیں افلاطون۔ یہ بہت بڑے وزیر کا بیٹا تھا اور بہت اس کے جو اختیارات تھے اور بہت کچھ کام اس نے کیا۔ مرتے ہوئے جب سزا دی تو رات میں وہ اپنے سورسز کے استعمال کر کے جیل تک پہنچا، کہا کہ میں تو کہیں نجات دے دیتا ہوں، چلو یہاں سے نکلو، کہا صحیح میں بھاگ کے جانے والا نہیں، مجھے زہر کا پیالہ پینا قبول ہے لیکن فرار میں نہیں کر سکتا، یہ میرے بس کا نہیں ہے، میری عزت نفسی گوارا نہیں کرتی کہ میں فرار کروں، ہے نا؟ تو خیر وہ جو ہے شادی کی تعبیر کرتا تھا، اپنے شاگردوں کو شادی کی تعبیر کرتا تھا۔ ایک شاگرد نے کہا کہ آپ کی حالت کو دیکھ کے تو نہیں لگتا کہ آپ کو شاگرد کی تعبیر کرنا چاہیے، اس کی بیوی بہت بدزہر تھی، بہت بد زبان تھی، بہت بد دماغ تھی، کہ کیا پاگلوں کی طرح چل رہا ہو، بٹھا کے باتیں کرتے رہتے، اس طرح باتیں کرتی تھی، لڑائی جھگڑا ہنگامہ۔ سقراط کی شکل تھوڑا سا بھاری موٹی شکل تھی اور زخمی کئی سارے لگے تھے چہرے پہ، جگہوں میں بہت بہادر شجاع بدبخت لگے ہوئے تھے، بڑی بڑی آنکھیں تھیں، ناک بہت بڑی سی تھی۔ دیکھیے تصویر نہیں جو امیج کی گئی ہے، ہم تصویر تو زمانے کا رہا نہیں تھا، تو اس کی بنیاد پہ یہ بھی بیویوں کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ شکل جو ہے مردوں کے لیے اور بھی ہوتا ہے، بیویوں کے لیے بھی ہوتا ہے کہ تو بہرحال لڑتی رہتی تھی، بالکل ذرا بھی قدر نہیں سمجھتی۔ تو شاگرد نے کہا کہ آپ کی زندگی ہم دیکھ رہے ہیں، آپ کی بیوی آپ کے ساتھ کس طرح پیش آتی، پھر بھی آپ شادی کی تاکید کر رہے ہیں۔ تو کیا دیکھو، ضروری تو نہیں سب کی بیوی میری بیوی جیسی ہو، لیکن دو ہی صورت ہو سکتی ہے، یا تو اچھی بیوی ملے گی یا تو بری ملے گی۔ اگر اچھی بیوی کسی کو انسان کو دنیا میں مل جائے تو یہ تو دنیا کی نعمتوں سے بڑی نعمت، واقعی نہیں روایت اس کے لیے اچھی بیوی ہونا کئی روایتیں ہیں۔ مفاتیح الحیات جو رقبہ جو عملی کتاب ہے، اس میں جائے چیزیں اجتماعی مسائل، اور اگر بری بیوی ملے تو اس سے برا کیا ہوگا؟ نہیں، اگر بری بیوی ملے تو بری بیوی کے ذریعے سے انسان کو بہت ساری فضیلتیں ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی، خود بخود کیا تحمل، صبر، ٹھہراؤ، جلدی سے ریئیکٹ نہ کرنا۔ جو روزانہ اپنے گھر میں مسئلے میں الجھا ہوا ہو، فوراً جو ہے گھر میں باہر جا کے دوستوں میں لوگوں کے درمیان میں بالکل بے قابو نہیں ہو جائے گا۔ بیوی نے اس کو اتنا جلا کے مضبوط کر دیا ہے، بیوی تو روزانہ ساتھ دینا، 24 گھنٹے ساتھ ہوتے، چھوڑ کے جانے والی نہیں ہے۔ تو اگر بری بیوی مل جائے تو اس کا یہی راستہ نہیں کہ طلاق دے دو۔ لوگ کہتے ہیں رسول اللہ نے طلاق کیوں نہیں دے دیا؟ کچھ بیویاں تو تھی جس کے لیے قرآن کی واضح آیتیں موجود ہے، سورہ تحریم موجود ہے نا،
طلاق نہیں دیا. اور رسول اللہ کا کمال ہے, رسول اللہ نے بری بیویوں کے ذریعے سے بھی اللہ نے ہر پہلو سے رسول اللہ کو جو ہے کمالات کا درجہ ادا کیا. یہ بہت ہی مسئلہ ہے کہ کبھی کبھی انسان جو ہے نامناسب لوگوں سے, ہاسٹل میں کچھ بچے شرارتی آ جائے کہ نہیں اس کو بالکل فوراً نکال کے پھینک دو, پھینکو بھی بھائی, تھوڑا سا اپنا سر اڑاؤ, تھوڑا اپنا تعامل بڑھاؤ, تھوڑا اس کو موقع دو, تھوڑا اس کے لیے راستہ کھولو, تھوڑا اس کے لیے تربیت کا موقع فراہم دو. اور یہ صرف اس کے لیے نہیں کر رہے ہو, یہ آپ اپنے لیے کر رہے ہیں. آپ میں ٹھہراؤ پیدا ہوگا, آپ میں صبر پیدا ہوگا, آپ میں تحمل پیدا ہوگا, آپ میں بہت ساری دیگر اور بھی فضیلتیں پیدا ہوں گی. تو ایک تنہا انسان میں ہے کہ وہ ساری فضیلتیں حاصل ہی نہیں کر سکتا, سوچ ہی نہیں سکتا جو انسان کے لیے اللہ نے قرار دی ہوئی. اسی لیے امیر المومنین نے کیا فرمایا کہ شادی کی تو آدھا دین تو آپ کے بچ گیا. آدھا دین سے مراد یہ نماز روزہ نہیں ہے, نماز روزہ تو شاید تھوڑا کم بھی ہو جاتا ہو. سب کی بیویاں تو جناب زہرا جیسے نہیں ہوتی کہ امیر المومنین کہے کہ نعم اللہ علی طاعت اللہ, کتنا زیادہ اللہ کی اطاعت مددگار, تو رکاوٹیں ممکن ہے بن جائے. لیکن نہیں, ممکن ہے کہ بعض ظاہری اعمال میں تھوڑا سا کمی بھی ہو جائے, لیکن انسان نے بہت ساری صلاحیتیں خود بخود ذمہ دار انسان بننا, آئندہ کی فکر کرنا, دور اندیشی پیدا ہونا, انہیں جو باپ سے پیسے وصول کر کے زبردستی اور جو ہے کریڈٹ کارڈ پہ موبائل لے کے بہ کے موبائل لے کے جو ہے ادھر ادھر بھاگ رہا تھا, کہیں یہاں بیٹھا ہے کہیں وہاں بیٹھا ہے, اور بائک لے کے ٹہل رہا تھا. اب جو شادی ہونے کے بعد اس کے اندر ایک انسانی پہلو فوراً ڈیولپ ہونا شروع ہوتا ہے. بھی اب رات کو کیا ہے, انسان بن گئے. صحیح بات تو انسان بنا ہوا, شادی کے بعد ہی انسان تو شادی پہلے تو بہت سارا چیزیں انسان میں ممکن ہی نہیں, سوال ہی نہیں. مغربی کلچر کی ایک بڑی مشکل ہے کہ پوری طرح سے ڈیمیج ہو رہا ہے, اور سب سے زیادہ جو ڈیمیج ہو رہا ہے وہ ان کا فیملی ڈیمیج ہو رہا ہے. تو وہ تو شادی نہیں کرتے, دوسرے کرتے بھی ہیں تو کچھ اپنے ایسے سماجی اس کے بنیاد پہ کر لیتے ہیں, معاملات کی بنیاد پہ, وہ بھی ٹک نہیں پاتے. طلاق کا رشک بہت زیادہ ہے. وہ آبادی اکثر جو ہے ڈیولپ ملکوں میں آبادی کم ہو رہی ہے. یہ تھوڑا سا مسلمانوں نے رحم کیا ہوا ہے کہ مائگریٹ کر کے جو ہے, اور مسلمان لوگ تھوڑا بچے بھی زیادہ پیدا کر لیتے ہیں, اور مائگریشن بھی بہت زیادہ ہے تھرڈ پارٹ سے, تو آبادی تھوڑا ٹھہری ہوئی ہے. لیکن ٹھہری بھی نہیں ہے, ہر ملک میں آبادی کم ہو رہی ہے. آپ کسی بھی مغربی ملک میں جا کے اٹھا کے دیکھیں, اور دوسرے ایشیا بھی ڈیولپ ہو رہی ہے, جاپان ہے, جیسے ساؤتھ کوریا ہے, ہر جگہ آبادی کم ہو رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان ذمہ داری نہیں ہے. انسان سے لذت چاہتا ہے, انسان سے تفریح چاہتا ہے, انسان سے ہوس چاہتا ہے, نہیں لے سکتا ذمہ دار. اب یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو رائے کو تھا, کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہوگا, کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں جو یہ اس حدیث کو اس نے نہیں سنا. ممکن ہے بہت ساری حدیثیں آپ لوگوں نے بھی نہیں سنی ہو, یہ حدیث تو مجھے نہیں لگتا کوئی بھی نوجوان ہونے کے بعد بھی کوئی ایسا انسان ہوگی جو حدیث نہ سنے, کیونکہ کسی نہ کسی نکاح سے شرکت کی ہے, چاہے شیعہ ہو, چاہے سنی ہو, چاہے کوئی بھی ہو. یہ حدیث سے پڑھتا ہے, نکاح من سنتی, النکاح میں سنتی, ومن رغب عنہ یا عن سنتی فلیس منی. نکاح میری سنت ہے. اب صرف رسول اللہ کی سنت تو نہیں ہے, لیکن رسول اللہ تاریخ کی سب سے عظیم انسان ہے, تمام انبیاء کی سنت ہے, تمام ائمہ کی سنت ہے, تمام ذمہ دار انسانوں کی سنت ہے. جو میری سنت سے بے رغبتی دکھائے وہ ہم میں سے ہے ہی. اب بہت بڑے مسلمان بھی ہیں لیکن شادی نہیں کرنا چاہیے, ذمہ داری نہیں کرنا چاہیے. البتہ دیگر وجوہات بھی ہو سکتی ہے, لیکن یہ اتنا وقت میں نے اس موضوع کی اس لیے لیا کہ یہ ایک پہلو ہے اجتماعیت کا. یہ پہلا یونٹ ہے فیملی, خانوادہ, پھر اس کے بعد محلہ, انجمن, فلاں, گروہ, انجمن, کمیٹی, شہر. اجتماعیت کے بہت سارے پہلو ہیں, سوشل زندگی کے بہت سارے پہلو ہیں, اور یہ سارے پہلو کیا پیدا کرتے ہیں؟ اس سارے پہلو کا لازمہ یہ ہے کہ ان کے درمیان میں کلیش ہونا لازم ہے. لوگوں کی سوچیں الگ الگ ہیں, فکریں الگ الگ ہیں. کوئی کہ دو انسان ایسا بڑا نہیں لگا سکتے, چاہے وہ دوی نہیں کیوں نہ ہو, چاہے ان کی شکلیں بالکل ایک جیسی کیوں نہ ہو, چاہے ان کے ماں باپ ہی کو نہ پہچان پاتے ہوں کہ یہ بڑا والا ہے کہ چھوٹا والا ہے, لیکن ان کے اندر بھی سوچ کا اور فکر کا کلیش ہوگا ہی, لازمی طور سے ہوگا, لازمی ہوگا, چاہے شکلیں کتنی بھی ایک جیسی ہوں.
اگر کلیش نہیں ہوتا ہے تو کہاں ہوتا ہے؟ جو کسی ایک ایسے محور میں اکٹھا ہوئے ہوں کہ وہ محور جو ہے وہ فقط اور فقط الہی محور ہوتا ہے، جو وہاں پہ جو ہے نہیں ہوتا کہ امام عثمان رحمۃ اللہ علیہ جملہ پڑھتے سارے انبیاء کو اگر ایک پلیٹ فارم پہ لا کے کر دیا جائے تو ان کے اندر کوئی بھی اختلاف ہو، ذرا بھی اختلاف نہ ہو۔ سوال ہو سکتا ہے درجات کے اوپر نیچے ہونے کی بنیاد پہ حضرت موسیٰ حضرت خضر سے سوال کر سکتے ہیں، دیگر انبیاء بھی دیگر انبیاء سے سوال کر سکتے ہیں، ایک امام دوسرے امام سے سوال کر سکتا ہے، امیر المومنین رسول اللہ سے سوال کر سکتے ہیں، سوال اور ہے لیکن ٹکراؤ نہیں۔ کیوں ٹکراؤ نہیں ہوتا؟ یہ تو ان سب کا محور، پوری زندگی کا محور صرف اور صرف ذات پروردگار ہے۔ جب ذات پروردگار ہے، مرکز ایک ہے، محور ایک ہے، سوچ ایک ہے، ہدف ایک ہے، مقصد ایک ہے، تو ٹکراؤ کہاں پیدا ہو؟ ٹکراؤ پیدا کہاں ہوتا ہے؟ ٹکراؤ وہاں پیدا ہوتا ہے کہ جہاں پر مقاصد الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ اب کتنا قریب ہے، کتنا بھی دوستی ہو، کتنا بھی فیملی ہو، کتنا میاں بیوی ہو، کتنا بھائی بھائی ہو، کیا بیان کر رہے تھے اس وقت پردے کے پیچھے سے سن رہا تھا، کتنا بھی بھائی بھائی ہوں، کتنا بھی ساتھ میں کھیلے ہوئے ہو، لیکن چونکہ اہداف اور مقاصد ایک نہیں ہے، اللہ نہیں ہے نظر میں، جہاں پر غیر اللہ آتا ہے وہیں سے ٹکراؤ ہونا شروع ہو جاتا ہے، سمجھ لیں؟ اور جب تم اپنے درمیان میں ٹکراؤ محسوس کریں، وہ تم دو آری بیٹھے ہوئے ان کے درمیان میں ٹکراؤ ہو رہا ہے، سر پہ امامہ لگائے ہوئے، اور اختلاف ہو رہا ہے۔ اختلاف کہاں ہوتا ہے؟ الہی مسئلے میں جو اختلاف وہی نہیں رکھتا، سمجھ کے مسئلہ ہے کہ سمجھ میں آئے کہ عزت و احترام کے ساتھ انسان سوال کر لے گا ایک دوسرے سے، لیکن ٹکراؤ وہاں ہوتا ہے کہ جہاں پر غیر الہی مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ غیر الہی کیا ہو سکتا ہے؟ غیر الہی عزت ہو سکتی ہے، خواہشات ہو سکتی ہے، ایگو بہت ہی بڑا مسئلہ، ایگو ہو سکتی ہے، انسان کی ہوس ہو سکتی ہے، مال دولت کبھی ہو سکتا ہے، کبھی حکومت ہو سکتی ہے، یہ سب چیزیں ٹکراؤ سے تک پیدا کرتی۔ کل آپ کو ہم نے عرض کیا بھائیوں کو قتل کرنا آسان ہو جاتا ہے، اسی اپنے ملک میں کرنے ہیں۔ اب کوئی اورنگزیب کو کوئی جو ہے پیر و مرشد سمجھ کے شاہ کی قبر میں جو ہے زیارت بھی کرتا ہے، ایک ایسا انسان کی جس نے اپنی حکومت کے لیے اپنے سگے بھائیوں کو مار دیا۔ اب اہل سنت کی بڑی بڑی مجبوریاں ہیں، جا کر ابھی وہ حکومتوں میں آگے سیر ہو جاتے ہیں، مشکلات کے واقع۔ مامون رشید کو بھی بڑا احترام کرنے کی، لیکن مامون رشید کو جس نے اپنے بھائی کو مار دیا، چلو سگا بھائی نہیں، سوتیلا بھائی تھے، بات تو ایک ہی، اس نے مار دیا۔ اب ٹھیک ہے ہمارے نزدیک نہ امین رشید ہے، میں نہ مامون رشید ہے، وہ کوئی عزیز نہیں ہے، لیکن حکومت کے لیے مار دیتے۔ تو ٹکراؤ کب پیدا ہوتا ہے؟ ٹکراؤ اسی وقت پیدا ہوتا ہے جب یہاں پہ انسان کے پاس ایک واحد مقصد نہیں ہوتا۔ توحید فقط کلمہ کا نام نہیں ہے، توحید انسانی زندگی کے ایک مقصد ہونے کا نام۔ اگر توحید کے ذریعے سے انسان کی زندگی کا ایک الہی مقصد ہو جائے تو ممکن ہی نہیں ہے کہ کبھی مومنین کے درمیان میں ٹکراؤ ہے، ممکن ہی نہیں۔ تو ابھی تو ہم نے وضاحت بھی نہیں کی کلمے کی شرح صدر بھی کہاں ضرورت ہوتی ہے؟ شرح صدر کی ضرورت ایک انفرادی زندگی میں نہیں ہوتی، بلکہ شرح صدر یعنی شرح صدر کے معنی اب تو آپ بول رہے ہیں ٹھیک ہے، شرح صدر یعنی شر یعنی کھلا کشادہ ہونا، صدر عام طور سے سینے کو کہتے ہیں عربی میں، لیکن یہاں پہ صرف سینہ مراد نہیں ہے، اس کی تفصیلات باقی۔ شرح صدر یعنی سینے کی کشادگی، دل کی کشادگی، روح کی کشادگی، فکر کی کشادگی، ظرفیت کا زیادہ ہونا۔ ظرفیت کیا کہ ہم ظرفیت کے لفظ ابھی سے ہی اچھا ہے، جو اس سے بھی شاید اچھا لفظ وہی ہو، کیپبلٹی، یہاں کیپبلٹی اچھا ہے، یہ زیادہ انسان میں کیپبلٹی زیادہ ہو، ظرفیت زیادہ ہو۔ ایک انسان جو ہے بہت سارے پہلو سے جو ہے اس کے اندر اس کے مقابل میں جو ہے وہ تعین ہو۔ کبھی بھی انسان نے سینہ جیسے تنگ ہونا محسوس ہوتا، سینہ تو تصویرات بھی تنگ نہیں ہو رہی ہے، اندر حالات ایسے چلتے۔ البتہ یہ حالات اصل میں انسان کی روح کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں، روح کی حالت کی بھی جو ہے کیا ہوتی ہے، تنگ ہوتی ہے۔ کبھی جو ہے انبساط کی حالت میں، یعنی کھل رہا ہوتا ہے انسان، خوش ہو رہا ہوتا ہے،
اور خوشی جو ہے وہ جیسے انسان کی جو چیز خوشی کے باعث اس کے دعا پہ خوش ہے. کوئی مادی چیزوں پہ خوش ہو رہا ہے, کوئی دوسری چیزوں پہ خوش ہو رہا ہے, کوئی حکمت پہ خوش ہو رہا ہوتا ہے, کوئی علم پہ خوش ہو رہا ہوتا ہے, کوئی اچھے مطلب کو سن کے اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس کو سال بھر زندگی بھر کے بہترین سے بہترین, ہم لکھنؤ کے دعا سے گئے کہ کباب بریانی اور یہاں سے گئے واضوان کھلائے جاتے ہیں, واضوان سن کے آدمی خوش ہوتا ہے بھی یہاں فلاں یہاں شادی میں جانا ہے, 10 دن پہلے سے دعا کرتا ہے کہ وہاں پہ شادی ہے, وہاں پہ واضوان جا کے تھا. وہ سے خوش کرتا ہے کہ کسی انسان کو ایک حکمت کی بات, ایک پوائنٹ, ایک نقطہ اتنا خوش کر دیتا ہے کہ اس کی روح پر, اس کی زندگی پر اثر رہتا ہے. ایک آیت کا ایک مطلب سمجھ لینے کے بعد اتنی خوشی انسان کو ہوتی ہے, ایک حدیث کو اپنی روح سے درک کر لینے کے بعد انسان کو ایک عجیب خوشی ہوتی ہے. تو یہ سب حالت کیا ہے؟ گشادگی کی حالت ہے, جب انسان کی کیپیسٹی بھی جو ہے بڑھ رہی ہو, لیکن دوسرے اس کے مقابلے میں کیا تنگ ہو رہا ہے, دل بھی تنگ ہو رہا ہے, جگہ بھی تنگ ہو رہی ہے, مسائل وہ سمجھ ہی نہیں پا رہا ہے, سمجھ اس کی کم ہوتی جا رہی ہے. اور یہ کوئی اگر یہ سب ہے کہ یہ سب کچھ انسان لے کے پیدا ہوتا ہے تو ایسا بھی نہیں ہے. یہ ساری صلاحیتیں انسان کو راہ نہیں ہوتی, اور شرح صدر کے نتیجے میں انسان میں بہت ساری صلاحیتیں پیدا ہوتی ہیں. چلیے انسان میں کیا ہے؟ کشادگی پیدا ہو جائے, دل اس کا کشادہ ہو, تنگ نظر نہ ہو, تنگ دل نہ ہو, نیرو مائنڈڈ نہ ہو, ذہن اس کا تنگ. کشادہ کے قابل میں کیا ہے؟ بجٹ اس کا تنگی, وہ چیز سمٹی جا رہی ہو. ممکن ہے جسم پھیلا جا رہا ہو لیکن اندر سے روح انسان کی سمٹی جا رہی, اور ممکن ہے ایک انسان ہو جو ممکن ہے جسے کے لحاظ سے بہت زیادہ پھیلا ہوا نہ ہو لیکن روح اس کی بہت زیادہ وسیع ہو, بہت زیادہ کشادہ ہو, بہت زیادہ تحمل ہو, بہت زیادہ صبر ہو, ہے نا. اس شرح صدر کی ضرورت کہاں پیش آتی ہے انسان کی زندگی میں؟ اجتماعی زندگی میں. اور اجتماعی زندگی کے بغیر انسان بہت ساری انسانی فضیلتوں سے محروم ہو جاتا ہے. وہ ممکن ہے کوئی دھوکہ کھا کے عبادت تو بہت کرتا ہے, سجدے تو بہت کرتا ہے, بیٹھ بیٹھ کے دعائیں تو بہت پڑھتا ہے, قرآن بہت زیادہ پڑھتا ہے, لیکن محروم ہے, اس سب کے محروم ہے. اس قرآن پڑھنے کے کیا فائدہ کہ جس قرآن کا فائدہ دوسروں تک نہ پہنچ پائے؟ ایسی عبادت کا کیا فائدہ کہ جس عبادت کے فائدہ حتی اپنے گھر کے 4 ممبر تک بھی نہ پہنچ پائے؟ 1 گھنٹے عبادت کر کے آئے اور ایک نمک کے کم ذاتہ ہونے کی بنیاد پر وہ یعنی اتنی تنگ اس کی اور سوچ کہ ذرا سا کھانے اور غذا کی لذت میں ذرا سے کمی اور زیادتی ہونے کی بنیاد پہ پورے ماحول کو خراب کر دے, پورے دسترخوان کے ماحول کو خراب کر دے. ابھی ہم روایت سن رہے تھوڑی دیر پہلے, ہمارے بزرگوار کی ایک کلپ سن رہے تھے انسٹاگرام پہ, جی ہاں, تو فرما رہے تھے, حدیث پیش کر رہے تھے, حدیث میں دیکھ نہیں پایا, حدیث امام رضا علیہ السلام کی پیش کر رہے تھے کہ استاد علی مسعود علی بہت ہی قدیم اچھے مبلغ اخلاق ہے, تنیاد لوگ نام جانتے ہیں, نہیں جانتے ہیں. رہبر کے خیر میں جو چند مجلس سے وقتی محرم کی یا فاطمیہ کہ اس میں ایک مجلس پڑھنے والے جو ہے استاد عادی ہوتے ہیں. تو بیان کے ذریعے سے کہہ رہے کہ انسان آ کر رسول اللہ معافی دے رسول اللہ کے رضوان, ایک انسان آ کر اپنے فیملی کے ساتھ بیٹھ کے دعائے گمہل نہیں پڑھنے کہہ رہے, قرآن نہیں, ایسی بیٹھ کے باتیں کرے, خوش ہوں, دسترخوان پہ بیٹھے, تو رسول اللہ فرمانے کہ میری مسجد میں اعتکاف کرنے سے بہتر, ہماری آپ کی مسجد نہیں, رسول اللہ کی مسجد, رسول اللہ کی مسجد میں اعتکاف کرنے سے بہتر ہے کہ انسان اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر فضا اچھی کر رہا ہو, مسکرا رہا ہو, کچھ ایسی باتیں کر رہا ہو. گناہ نہیں, گناہ کے ذریعے سے نہیں, لیکن یہ بھی نہیں کہ نہیں دعا پڑھ رہا ہو, قرآن پڑھ رہا ہو, نہ یہ بھی ضروری نہیں. ایسے نارمل باتیں کر رہا ہو لیکن لوگوں کو اچھا لگ رہا ہو, فیملی کے لوگوں کو اچھا لگ رہا ہو, تو یہ میری مسجد میں بیٹھ کے اعتکاف کرنے سے بھی زیادہ بہتر. پھر اس سے ملتی جلدی کئی ساری روایت انہوں نے پڑھی, وہ ساری روایت نہیں پڑھتے. تو پہلا مرحلہ شروع ہوتا ہے کہاں سے؟ فیملی سے شروع ہوتا ہے. پہلا اجتماعی
سفر انسان کا شروع ہوتا ہے کہاں سے؟ فیملی سے شروع ہوتا ہے. فیملی ہی سے انسان کی کشادگی اور تنگی دونوں سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہے. یہ انسان کشادہ دل ہے یا تنگ نظر انسان ہے؟ تنگ دل انسان ہے. جو انسان فیملی میں تنگ دل ہو اس کو تو آگے بڑھنا ہی نہیں چاہیے، پہلے اس مسئلے کو حل کرے. فیملی میں تنگ دل ہے، بد زبان ہے، تحمل نہیں ہے، ذرا سے کھانے کی لذت پہ بھی پریشان ہو جاتا ہے، ذرا سے اوپر نیچے ہونے پہ پورے ماحول کو خراب کر دیتا ہے. ابھی انسان کہے کہ نہیں، پورے محلے کی مسجد کو مجھے سنبھالنا ہے، ادارے کو ہمیں سنبھالنا ہے، حوضے کو ہمیں سنبھالنا ہے، علمہ کو ہمیں دیکھنا ہے، کارگاہ کو ہم جو ہے مینج کریں گے. جو ایک فیملی کو مینج نہیں کر پا رہا ہے، کارگاہ کیسے مینج کرے؟ یہ انسان تو اپنے اعتبار سے تھے. جو ایک فیملی میں ایک اچھا ماحول نہیں بنا پا رہا ہے، وہ آ کے نسل بعض لوگ ہیں جان کو اشارہ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، گھر کے بہت برے حالات یہ نمبت میں آ کے دین بتا رہے. انسان کون سا دین بتائے؟ اجتماعی ذمہ داری انجام دے رہے ہیں، انجمنوں کو سنبھالے ہوئے ہیں، اور بہت فصل بھی کر رہے ہیں کہ میں تو فیملی کے مسائل اہمیت نہیں سمجھتا. میں تو دیکھو اتنا بڑا کام ہے بھائی، وہ سب سے پہلا کام نہیں کر پائے تھے، بڑا کام کیسے کر سکتے ہو؟ یہاں تو خراب ہی کر رہا ہے، یہاں تو تباہ ہی کر رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ڈر بھی انسان بیٹھ لے نہیں مجھے کرنا ہی نہیں ہے. نا پہلے ہی مرحلے میں آ کے مسئلے کو حل کرے. حل کیسے کرے گا؟ وہ آپ کے سامنے تھوڑا آپ کے سامنے آ جائے. ابھی جو روایت پڑھیں جو ہم نے ترجمہ کر لیں، امام علیہ السلام کی روایت جہاں میں جو آپ کے بابی امام فرماتے ہیں کہ ان العبد اذا اختاره الله عز وجل لامور عباده شرح صدره لذلك. اللہ جب کسی انسان کو اپنے بندوں کے امور کے لیے انتخاب کرتا ہے تو اللہ سب سے پہلا کام کیا کرتا ہے؟ اس کے دل کو کشادہ کر دیتا ہے اسی کام کے لیے. اور اگر دل کشادہ نہیں ہوا تو یہ سمجھنا ہے کہ اللہ نے آپ کا انتخاب ہی نہیں کیا ہے. جب انتخاب نہیں کیا تو کیوں کر رہے ہو؟ پھر تو حوث کے لیے ہے کہ ہمارا مقام ہو، محلے میں ہم کو دیکھا جائے کہ ہم یہ چلا رہے ہیں، وہ چلا رہے ہیں، فلاں چلا. یہ دیکھیں شرح صدر ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ اللہ کے انتخاب، اللہ صرف نبیوں کے انتخاب نہیں کرتا. اللہ کا انتخاب صرف نبی اور امام کا انتخاب نہیں ہے، یہ ایک عبد کی بات ہے. امام فرما رہے ہیں عبد، کوئی بھی عبد، ایک اب بندے کو جب اللہ انتخاب کرتا ہے تو پہلا کام کیا کرتا ہے؟ پہلا کام یہ کرتا ہے کہ اللہ اسے شرح صدر عطا کرتا ہے. جب انسان اپنے اندر شرح صدر محسوس کرنے لگے تو اب یہ سمجھ لے کہ اللہ نے ہمیں تھوڑے بڑے کام کے لیے منتخب کر لیا. اب اس کی ہمت پڑے، اب آگے بڑھے. اور اگر نہیں محسوس کر پائے تو یہ نہیں کرے کہ نہیں پھر مایوس ہو جائے نا. پھر اپنے فیملی کے حالات تک، اب جن کی شادی نہیں ہوئی ہے تو ان کی فیملی کیا ہوئی؟ ان کی فیملی، ان کے ماں باپ، بھائی بہن ہوئے، شادی ہو گئی تو فیملی سام طور سے لوگوں کو زیادہ جاتا ہے دیوی کی طرف. اور بچوں بیٹھتے ہیں وہاں بھی انسان کس طرح پیش آتا ہے. بعض چھوٹے چھوٹے نوجوان بچے ہوتے ہیں، ان کے تو اتنی میجورٹی ہوتی ہے، اتنا شرح صدر ہوتا ہے، یعنی کہ تعجب ہوتا ہے انسانوں کو، بچوں کو دیکھ کر کے. اور کبھی کبھی اس کے بالکل برعکس ہوتا ہے. انسان ہی ایسی مخلوق ہے، اب کہیں اور ایسی مخلوق نظر نہیں آئے گی، انسان ہی ایسی مخلوق ہے کہ اتنے تجربے کرنے کے بعد، اتنی زندگی گزارنے کے بعد، اتنی تکلیف، اتنی پستی، اور کبھی اتنا چھوٹی سی عمر میں اتنی بلندی، اتنا میچورٹی، اتنا جو ہے شرافت نظر آتی ہے. دونوں بالکل عجیب و غریب ہے، انسان عجیب ہی مخلوق. اسی لیے ایک نمونہ بھی آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. اللہ نے جب حضرت موسیٰ کو نبوت عطا کی تو سب سے پہلی دعا کیا کہ حضرت موسیٰ نے؟ یہ دعا جو آپ پڑھتے، سب سے پہلی دعا حضرت موسیٰ کی. حضرت موسیٰ کو اللہ نے انتخاب تو پہلے ہی سے کیا ہوا تھا کہ یہ میرا بندہ ہے. جب وہ فرعون کے گھر میں پن رہے تھے، جب وہ ایک چھوٹی سی ٹوکری میں ڈال کے دریا کے حوالے کیے جا رہے تھے، تب اس وقت نبی منتخب نہیں ہوئے تھے، ان کو رسالت کے طور پر منتخب نہیں کیا گیا. جب مار دیا منکا زور سے، یاد ہے واقعہ سنا ہوا ہے، قرآن واقعہ ہے کہ
मुक्का मारा और किसी मुक्का मर जाए, जोर से मुक्का मारा, वो जिसको मारा वो मर गया। वो चूंकि फिरौनी था और जिससे लड़ाई हो रही, दोनों के दरमियान में लड़ाई, पूरा वाकया कुरान में निकल गया। दोनों के दरमियान लड़ाई हो रही थी, एक इनका अपना सिबती था और वो दूसरा किब्ती था। किब्ती यानी फिरौनी निजाम पे, फिरौनी सिलसिले का। सिबती यानी ये कि जो बनी इसराइल थे मूसा के, बनी इसराइल तो ये नाम भी जो है इसराइल की वजह से बनी इसराइल, जो इसराइल तो हजरत याकूब का लकब है, इतना अजीम नबी का लकब है। लेकिन गंदे लोगों ने इतना बदनाम कर दिया कि भी ये लफ्ज आता है तो यही लागती लोग याद आते हैं, वो हजरत याकूब भी याद नहीं आते इंसान। बनी इसराइल, तो बनी इसराइल सब थे। हजरत मूसा भी बनी इसराइल से थे, हजरत ईसा भी बनी इसराइल में से थे। बाकी जितने अंबिया जिक्र हुए हैं उसमें तकरीबन जो है ज्यादा सब रसूलुल्लाह को छोड़ के अक्सर क्या थे, बनी इसराइल में से थे। और इसके अलावा और भी हजारों की जो बनी इसराइल के थे, उनका जिक्र नहीं हुआ है। रवायतों में यहां तक है कि हजार नबियों को कत्ल कर देते, ऐसे कत्ल कर देते। इमाम हुसैन इस्लाम ने अपने इससे गुफ्तगू बहुत शायद अभी मेरे जहन में, हाँ, अब्दुल्ला इब्न उबई से गुफ्तगू इमाम हुसैन इस्लाम कर रहे हैं केस निकलने से पहले, तो वहां की जो मेरे जहन में अभी है, बाद लोगों ने तकादा किया, उनको मैंने भेजा भी मकतब, अगर और भी किसी को जरूरत होगी तो मकतब भेजेंगे, आप लोग पढ़े उसको। तो इमाम इस्लाम ने फरमाया कि ये अंबिया को कत्ल करके, बनी इसराइल अंबिया कत्ल करने के बाद अव्वल सुब अंबिया कत्ल करते थे। अव्वल सुब क्यों कत्ल करेगा? तो किसी को दुश्मनी भी कत्ल करना है तो थोड़ा, यानी इसको इबादत समझते थे। जैसे एक मुलजिम ने अमीरुल मोमिनीन को अव्वल सुबह आगे सर पे तलवार मारी, ये समझ के कि शब कद्र में मारा जाए, ये काम भी शब कद्र हो गया जाए। कितनी अच्छी रात होगी। इंसान जब मुनहरिफ होता है तो कहां तक पहुंचता है। वो इब्न मुलजिम जो अमीरुल मोमिनीन की बैयत करने आया 4 ही साल पहले, तो वो 4.5 साल पहले, जो पूरे यमन का नुमाइंदा बन के आया था, पूरे यमन के नुमाइंदा डेलीगेशन का हेड बन के आया था अमीरुल मोमिनीन की बैयत करने, 4 साल में इस हद तक गुमराह हुआ कि अमीरुल मोमिनीन के कत्ल के लिए उसने शब कद्र का इंतखाब किया गया। मुकद्दस शब ने ये मुकद्दस काम किया। अल्लाह। तो ये बनी इसराइल की अव्वल सुफ, तुलुए आफ्ताब नहीं, तुलुए सुबह सादिक के वक्त आके अंबिया सवाबन पकड़ के कत्ल करते थे। और कत्ल करने के बाद, ये इमाम सल्लल्लाहु का जुमला है, कत्ल करने के बाद आकर इस तरीके से अपने उमूर में लग जाते थे, खरीदो फरोख्त करके थे, खरीदते थे, बेचते थे, जैसे उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। ये हम जुमला, जैसे उन्होंने कुछ किया ही नहीं। ऐसे जैसा भी आज के जमाने में बराजे को, रहबर को बाज जो है दीन के नाम पर गालियां देते हैं, गंदी गंदी तोहमतें लगाते हैं, कैसे कैसे जुमले इस्तेमाल करते हैं और कैसे नावल इबादत करते हैं, मस्जिदों में बैठते हैं, मिंबर में जाके बैठते हैं, जैसे कुछ किए, जैसे कुछ किए ही हो। तो सुल्लाह की हदीस है ना कि हमारे उम्मत के उलमा, वो उनके जो अंबिया बनी इसराइल के बानी होंगे, बाद रवायत में अफदल होंगे। और दिख रहा है इंसान के आसार की, जैसे इंसान समझ में आता है। एक नबी एक मोहल्ले में 200 लोगों के मोहल्ले में जो है लोगों की हिदायत कर रहा है, ठीक है, नबी का दर्जा अहम है। एक नबी के लिए तो कुरान ने लफ्ज़ का भी 1 लाख लोगों के लिए आए, 1 लाख लोगों के लिए आए, बड़ा बस्ती के लिए आए। हज़रत लूत सबके नबी थोड़ी नहीं, हज़रत इब्राहिम थे, ये हज़रत लूत एक बस्ती के नबी थे, हज़रत शुएब तो एक छोटी सी बस्ती के नबी थे। ये तो वो जिनका नाम लिया गया, और बहुत सारे अंबिया जिनका नाम भी नहीं लिया, वो तो वो छोटी छोटी बस्ती के नबी थे। आबादी कितनी थी पूरी दुनिया की? आबादी थी नहीं, इतनी आबादी नहीं। हज़रत इब्राहिम के जमाने में पूरी दुनिया की आबादी कितनी, 3-4 करोड़ कोई आबादी, पूरी दुनिया की आबादी थी, इतनी आबादी। और सब तक तो होता इब्राहिम की पहुंच नहीं थी ना। तो कितने अजीम उलमा को, बराजे को, रहबर इत्तलाब जैसे शख्स को, इमाम खुमैनी जैसे फर्द को, अब्दुल्लाह बहजत जैसे शख्स को गालियां दे कि इंसान आगे इबादत भी करता है,
مسجد پہ آتا ہے، ممبر پہ بیٹھتا ہے، وہی کام جو بنی اسرائیل کرتے. تو میں کیا سن رہا تھا جی؟ حضرت موسیٰ کا. حضرت موسیٰ بنی اسرائیل سے، حضرت موسیٰ نے حکم مارا اور بہت ظلم کیا تھا، اتنا مسلسل ظلم کیا تھا. حضرت موسیٰ کے گھر بیٹھے ہوئے تھے، دیکھا یہ سامنے میرے سامنے جو ہے وہ پریشان کر رہا ہے، یہ بیچارہ دبا ہوا کچھ بول بھی بات ہے. جیسے آپ دیکھتے ہیں بہت سارے ویڈیوز دیکھتے ہیں، 4 لوگ کھیل کے 10 لوگ کھیل کے اس طرح پریشان کرتے ہیں، وہ لیچنگ کرتے ہیں. تو حضرت موسیٰ ہیبت تھی، طاقت تھی، قوت تھی، جوان تھے، بالکل جوان تھے. جا بسو اتنی زور سے مکہ مارا کہ وہ مر گیا. اور بعد میں اور بھی اس سے پہلے کچھ مسائل پیش آئے. کئی جگہوں پہ حضرت موسیٰ نے محسوس کیا یہ وہی دعا نہیں ہے، ہم لوگ تو یوں ہی آگے پڑھ لیتے ہیں، سارا دکھتا ہے. ہم لوگ کبھی انسان کو جب یہ دعا پڑھتا ہے تو سارا دکھتا ہے. تو حضرت موسیٰ کو محسوس ہو رہا تھا کہ مجھے ضرورت ہے حضرت موسیٰ جیسا نبی، اس کو اولو العزم نبی کے طور پہ انتخاب کیا گیا. آپ اس پہ توجہ کریں، بہت ہی اہم نقطہ یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے کہ اولو العزم نبی کے طور پہ کسی کے انتخاب کیا گیا. وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر پروردگار رب اشرح لی صدری، پروردگار میرے سینے کو خوشحال کر. یعنی ہم مولوی بن کے احساس نہیں کرتے، دعا نہیں کر رہے ہوتے ہیں، کوئی فلاں ادارہ کر کے، فلاں کمیٹی بنا کے، فلاں ایسا کام کر کے محسوس نہیں کرتا ہے، کشادگی محسوس نہیں کرتا ہے. تو نہیں، ہم تو بہت اچھے ہیں. جب انسان اپنے آپ کو اچھا سمجھے گا تو پھر ضرورت ہی نہیں نا. لیکن آپ اپنے آپ کو عالم سمجھتا ہے تو اسے کیا پڑھنے کی ضرورت؟ تو عالم ہے. لیکن ہمارے بڑے سے بڑے مراجع کبھی اپنے آپ کو عالم کہتے نہیں، ہمیشہ کہتے طالب علم. طالب علم یعنی علم کی طلب ہے. جب علم کی طلب ہے تو طالب علم ہے. اور جب عالم ہو گیا تو اب لوگ اس کو فقیہ، مرجع، آیت اللہ کچھ بھی کہتے رہے، لیکن وہ کیا کہے گا اپنے آپ کو؟ وہ کہے گا طالب. شہید بطحری، اب دیکھیں وقت تھوڑا زیادہ ہو جاتا ہے یہ چیزیں سن کے، لیکن سنیں اچھی بات ہے، چیزیں یاد آ جانی. شہید بطحری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بیٹے نے آگے یونیورسٹی سے آیا بیٹا، کہا کہ مجھ سے میرے استاد نے پوچھا، انہیں اچھی پڑھائی دیکھ کے، تعلیم میں اچھے تھے، تو کہا کہ تو کس کے بیٹے ہو؟ تو ان کا کہ میں شہید مداری عصمت تہران یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے، فلسفہ پڑھاتے تھے. تو یونیورسٹی کے فلسفی کا درس دینا. تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا کہ میں فلاں پروفیسر مثلا ان کا بیٹا ہوں. ابھی بات بہت سارے لوگ فرض سمجھتے تھا کہ یہ ساتھ میں لکھا جائے پروفیسر، ڈاکٹر. میں نے خود اپنے استاد کو دیکھا جو کتنے سارے لوگوں نے پی ایچ ڈی کرائی، کسی نے ان کے نام کے سامنے لکھ دیا ڈاکٹر آیت اللہ فلاں کا نہیں، یہ ڈاکٹر ہٹاؤ، یہ نہیں توہین نہ، یہ سب ہٹاؤ. انہوں نے آگے بیٹے کا میں نے جب یہ کہا تو انہوں نے کہا ہاں بھائی ایسے پروفیسر کا بیٹا اگر ہے تو بیٹا تو پڑھا لکھا ہوگا. تو شہید مطہری قلباً ناراض ہوئے، کہا کہ تم یہ جملہ کیسے میں نے استعمال؟ تم کہتے کہ ایک طالب علم کا بیٹا ہو، ایک طالب علم کا بیٹا. جب شاید 15-16 سال پہلے کی بات ہے، اگر دقیقاً ہم تھے وہاں پہ ایران میں، جب تہران یونیورسٹی نے رحمت انقلاب کو ڈاکٹریٹ کی جو دیا ہے، کون سی اعزازی ڈگری دی جاتی، ڈاکٹریٹ کی ڈگری دینا چاہیے. تو رحمت انقلاب نے ظاہر ان کا دل بھی نہیں توڑ سکتے تھے، تو کہا کہ بھائی ہم بہت آپ کے لیے شکر گزار ہیں، بہت ہی قدردان ہیں، لیکن میں اس ڈگری کو قبول نہیں کر سکتا. کیونکہ یہ نہیں کہا کیونکہ مجھے جو ہے مرجع ہونا یہی زیادہ اہم ہے آیت اللہ کا، نہیں، کیونکہ مجھے ایک اسلام کا طالب علم ہونا اسی پہ فخر ہے، اور یہی سب سے بڑی فخر کی چیز. تو جب انسان اپنے اندر کمی محسوس کرے گا تب اس کے لیے کوشش کرے گا. اب ایک انسان اگر اپنے اندر کشادگی محسوس کرے اور معافی تنگی محسوس کرے، اپنے مسائل کو دیکھے، اپنے گھریلو مسائل کو دیکھے، اپنے دوستوں کے ساتھ کے مسائل کو دیکھے، تب اللہ کی بارگاہ میں دل سے وہ دعا کر سکے کہ وہ دعا جو جناب موسیٰ کا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، پروردگار میرے سینے کو کشا. 4 دعائیں ہیں، لیکن 4 دعاؤں پہلی دعا کیا ہے؟ یہ چاروں دعا ہے، 4 الگ الگ دعا ہے.
معنی سب جانتے ہیں آپ لوگ نا، کر دیتے ہیں وہاں. لیکن پہلی دعا یہ ہے. دوسری دعا کیا ہے؟ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، میرے مسائل کو آسان کر دے. فرعون کے مقابل میں جنگ کرنے جانا ہے تو سب سے پہلے یہ دعا ہونا چاہیے تھا، یہ مسائل آسان ہو جائے. نہیں، اس کو سیکنڈ نمبر پہ. وَحَلُّلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، میرے زبان کی گرہوں کو کھول دے کہ میں بہت اچھے طریقے سے، بہت فصیح طریقے سے اللہ کا پیغام لے کے جا رہا ہوں، تو ایسا نہ ہو کہ اللہ کے پیغام کے پہنچانے میں ہمارا کوئی اس میں کمی شامل ہو جائے. اے پروردگارہ تو ہی کھول دے، زبان کی گرہوں کو کھول دے. یفقہوا قولی، تو یہ سب بھی بہت ہی اہم دعا ہے. میری بات سمجھی جائے، میری بات کو درک کیا جائے، وہ لوگ سمجھیں. فقہ یعنی سمجھنا، جب میں کوئی بات کہوں تو لوگ سمجھیں. یہ سب کے سب بہت اہم دعا ہے. لیکن ساری اہم دعاؤں سے پہلے جو دعا کر رہے ہیں کیا کہ رب اشرح لی صدری، پروردگارہ میرے سینے کو کشادہ کر، پہلے میرا مسئلہ حل ہو. ان لوگوں کے لیے ہماری ساری دعائیں اس وقت اہم ہیں اور ہمارا کوئی بھی کام اس وقت مؤثر ہے کہ پہلے میں اپنا مسئلہ حل کر سکوں. ایک اولو العزم نبی پہلے اپنا مسئلہ حل کرنے جا رہا ہے. ہم آتے ہیں کیا کہ سب پہ امامہ رکھ لیا، چلو سب کے مسائل حل کرو، اپنا مسئلہ نہیں. یہ مشکل ہے. اب یہ سارے جملے آپ ادھر پیچھے بھی لکھے ہوئے ہیں، یہاں بھی لکھے ہوئے ہیں. کیا شہید مطہری کی کلمہ پڑھیں، آپ خود ہی پڑھیں. تربیت کا مطلب ہے پرورش کرنا، یعنی جو صلاحیتیں خداوند نے دی ہوئی ہے اس کو کیا کرنا؟ نکھارنا اور سنوارنا. نہیں کہاں جو جملہ تھا اس کے ادھر، اچھا ادھر استاد کی جملہ لکھا ہوا کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ انسان اپنی تربیت کیے بغیر کیا کرے؟ دوسروں کی تربیت کرنا شروع کر دے. یہ وقت کا ضائع کرنا ہے، اپنا بھی وقت ضائع کرنا اور مومنین کے وقت کا بھی ضائع کرنا. کتنی بھی اچھی اچھی حدیثیں پڑھے، کتنی بھی اچھے قرآن کی آیتیں ہیں، کوئی معنی نہیں بنتا، کوئی نہیں سیکھتا. ارے انسان اپنے گھر میں خود تربیت کرنا نہیں چاہتا لیکن بچوں کی تربیت اچھی چاہتا ہے. تو یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ گھر کو مذاق بنائے ہوئے. ہم جیسے بھی ہوں لیکن ہمارے بچے اچھے ہوں. نہیں بھائی، آپ کے بچے اگر آپ تربیت نہیں کریں گے اپنی تو آپ کے بچے آپ کے بات اور زیادہ برے مرحلے میں جانے والے. مگر یہ کہ ہاں اللہ ان کو الگ سے کوئی نصیب کر دے، ہے ممکن؟ ایسا نہیں ہے. اللہ ان کو الگ سے کوئی مربی مل جائے، باہر سے مل جائے تو اس سے استفادہ کر دے. ورنہ اس شخص کے، اس باپ کی تربیت یا ماں کی تربیت اس کی تربیت نہیں ہو سکتی جب تک کہ یہ خود اپنی تربیت نہ کر. جب تک انسان کے اندر خود کشادگی پیدا نہ ہو، جو تربیت کا سب سے پہلا مرحلہ ہے، نبی بننے کا پہلا مرحلہ ہے. رسول اللہ نہیں مانگے، امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث ہے آلۃ الریاست شرح الصدر. ریاست کا آلہ تو سبھی سمجھ رہے ہیں. ریاست کا جو راز کیا ہے؟ شرح صدر ہے. یعنی اگر ایک انسان چاہتا کہ واقعا لوگوں کی مشکلات حل کرے، یہ نہیں کہ کوئی رئیس بننا چاہتا ہے صدر، یہ تو خود بیماری ہے. کوئی بننا چاہ رہا ہو، بننے کی چاہت یہ خود میں کیا ہے. لیکن اگر واقع انسان کے دل میں یہ ہے کہ نہیں ہم لوگوں کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں، اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے، تو کیا کریں؟ پہلے سب سے پہلے انسان اپنے شرح صدر کی کوشش کرے. اور اگر خواہش پیدا ہو رہی ہے تو پھر اس سے اپنے آپ کو نجات دے. ایک جملہ بھی چند پہلے کہیں کہا تھا، دونات جو اصل مطلب کی طرف آتے ہیں اور آپ کے سوالات اس بیچ میں لیتے رہیں گے. بار بار اعلان کیا جاتا ہے لیکن ہم لوگوں کی گفتگو کی تھوڑا ایسی ترتیب ہو جاتی ہے کہ آپ لوگ بول نہیں پاتے ہیں. اس میں تو روک دیا کہ اپنے سوال بیچ میں رکھا کرے، مسئلہ نہیں ہوگا کسی تکلف. طلحہ و زبیر کو امیر المومنین نے حکومت دینے سے منع کر دیا، یہ آپ سب کو معلوم ہے نا. اور سب سے ابتدائی بیعت کرنے والوں میں طلحہ و زبیر. میدان نہیں فراہم کیا، میدان تو مالک اشتر نے فراہم کیا تھا سب سے زیادہ امیر المومنین کی بیعت کی طرف لانے. لیکن آگے بڑھ کے بیعت کسی نے کی؟ طلحہ و زبیر. طلحہ و زبیر بہرحال اس 6 رکنی کمیٹی پورے عالم اسلام کی، اور مدینہ جو اس کا مرکز تھا اس کے 6 رکنی کمیٹی میں طلحہ و زبیر موجود تھے. ان کے دل میں یہ تھا کہ ہم بیٹھ جا، پہلے تو یہ چاہ رہے شاید میری طرف لوگ آ جائیں، میری بیعت کر لیں گے. نہیں، لوگ تو امیر المومنین کی طرف بھاگے جا رہے ہیں، ہماری طرف کوئی آ ہی نہیں رہا ہے. تو پھر کیا ہوا؟ چلو پھر آگے بڑھ کے جلدی ہم ہی بیعت کر لیں کہ ہمیں
خلافت تو نہیں ملے گی، لیکن جو سب سے بڑا مرکز ہے اسلام کا اس زمانے میں، سب سے دو بڑا مرکز تھا بصرہ اور کوفہ۔ آپ لوگ سمجھتے ہیں مکہ و مدینہ، لیکن مکہ و مدینہ عبادت کے لحاظ سے، تقدس کے لحاظ سے تھا، لیکن اسلامی مسائل کے حل کرنے کا سب سے بڑا مرکز بصرہ اور کوفہ تھا۔ جو پوری فوج یہاں پہ رہتی تھی، مسائل انہیں کو حل کرنے تھے، جنگیں انہیں کرنی تھی، بصرہ اور کوفہ کو۔ یہ نام آپ بار بار سن رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے۔ تو یہ تو سب سے اہم مرکز کہ ہمیں گورنر نہیں مل جائے، گورنر بنا دیا جائے گا۔ امیر المومنین نے بالکل انہیں دینے سے منع کر دیا۔ تو امیر المومنین نے ان کے لیے برا کیا، ان کے لیے نہیں، امیر المومنین کو نجات دینا چاہ رہے، وہ اپنے کو تباہ کرنے کے لیے، چونکہ خواہش کے ساتھ حکومت کی طرف آنا یعنی تباہ کرنا، ذمہ داری کے لیے آنا، شرح صدر کے ساتھ آنا، بشریت کو نجات دینے کے لیے آنا، انہیں ان کی تعلیم، ان کا علم، ان کی تربیت کے لیے آنا، یہ انسان کی ذمہ داری ہے۔ لیکن خواہش کے طور پہ آنا کہ ہمیں جو ہے حکومت مل جائے، چاہے ایک مسجد کی حکومت ہو، چاہے ایک ادارے کی حکومت ہو، چاہے ایک چھوٹی سی کمیٹی کی حکومت ہو، چاہے طلحہ، چاہے بصرہ اور کوفے کی حکومت ہو، چاہے پورے عالم اسلام کی حکومت ہو، خواہش کے طور پہ آ کے حکومت لینا یعنی اپنے آپ کو ہلاک کرنے انسان آگے آ رہا ہے۔ امیر المومنین ان کو نجات دینا چاہتے تھے، انہیں حکومت نہ دے کر امیر المومنین انہیں نجات دینا چاہتے تھے کہ اپنے آپ کو بچاؤ، یہ خواہش تمہیں تباہ کر دے گی۔ لیکن انہوں نے نجات حاصل کرنے کے بجائے حج کا بہانہ کر کے کیا کیا، جا کے اور بھی بڑی ہلاکت میں اپنے آپ کو ڈال دیا، لشکر تیار کیا، جنگ کا ماحول پیدا کیا، قتل و غارت گری کی۔ جنگ ہونے سے پہلے تو بہت زیادہ ہنگامہ کر چکے تھے، لوٹ چکے تھے، بصرہ کو تباہ کر چکے تھے۔ اور یہ بھی وجہ کیا تھی؟ وجہ تھی تنگی انسان کی۔ کبھی تنگی صرف یہی نہیں ہوتی زبان کی تنگی، یعنی دل جو ہے اتنا تنگ تھا، یہ سوچ نہیں تھی کہ نہیں بھئی حکومت کیا کرنا ہے، دل میں اتنی ہے۔ ادھر امیر المومنین کیا تھے؟ امیر المومنین کو ساری دنیا مل کے حکومت دینا چاہ رہی، آگے پورے عالم اسلام سے لوگ آئے ہوئے، امیر المومنین کسی بھی طرح لینے کو تیار ہے۔ ٹھیک، تو چلیں، یہ سوال تو اتنا نہیں بنتا، لیکن آپ کو روکنے کے لیے آپ کے سوالات کے میدان فراہم کرتے یہ سوال کرتے ہیں۔ یہ تو جناب موسیٰ نے دعا کی تھی، لیکن اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کیا فرمایا؟ احسن تو رسول اللہ کے لیے اللہ نے پہلے ہی مرحلے میں فرمایا کہ الم نشرح لک صدرک، کیا میں نے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کیا؟ کیا آپ کی سوچ کو ہم نے بلند نہیں کیا؟ کیا آپ کی ظرفیت کو ہم نے نہیں بڑھایا؟ اتنا ظرفیت بڑھایا کہ وہ کوثر کے لینے کے لائق ہو جائے۔ کس نے بڑھایا ہے؟ یہ اللہ ہے۔ یہ قرآن نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، تو کوثر کون لے گا؟ جس کی ظرفیت پہلے سے ہو۔ ظرفیت بڑھانے والا کون ہے؟ الم نشرح لک صدرک، کیا میں نے آپ کو کشادہ نہیں عطا، کشادہ دلی عطا نہیں کی، شرح صدر نہیں دیا؟ تو ٹھیک ہے، ہم آپ اپنے حد تک دیکھنا چاہیں تو ہم اپنے چھوٹے چھوٹے مسائل سے شروع کر سکتے ہیں۔ جناب ابراہیم کی طرح سوچ سکتے ہیں، رسول اللہ کی طرح سوچنے کا سب کو اختیار ہے، بڑی چیز انسان سوچ سکتا ہے، لیکن شروع کہاں سے کرنا ہے؟ شروع کرنا ہے شرح صدر کا کام انسان کو اپنے قریبی ترین افراد سے، اور ان قریبی ترین افراد میں پہلے تو فیملی ہوتی ہے، جس کے لیے آگاہ بیان بھی کر چکے ہیں ابھی دوسرے پہلو کے اعتبار سے، لیکن اور بھی ساتھی ہیں، احباب ہیں، کمیٹی ہے، ادارہ ہے۔ یہاں ابھی کل رات میں آپ لوگ بیان کر رہے، سب کسی نہ کسی کمیٹی سے جڑے ہوئے ہیں۔ شرح صدر کے بغیر جوڑنے کا کیا معنی ہوتا ہے؟ تو آپ کیا کریں؟ نہ جوڑیں، چھوڑ دیں؟ نہیں چھوڑے، نہیں، شرح صدر پیدا کریں۔ اور شرح صدر پیدا کیسے ہوتی ہے؟ شرح صدر پیدا ہونے کے لیے انسان کو اپنی عملی زندگی میں مرحلہ پریکٹس کرنی ہوتی ہے۔ پریکٹس یہ کرنی ہوتی ہے کہ اس کے سامنے جب کوئی بھی نامناسب چیز آئے، کوئی تکلیف آئے، تو اس کا ریئیکشن کیسا ہو، اس کے چہرے پہ اثرات کہتے ہوں، اس کی زبان کیسے ہوتے ہیں۔ کہ کچھ چیزیں فطری ہوتی ہیں، فطری چیزوں کو بہت زیادہ نہیں روکتا، انبیاء بھی نہیں روکتے تھے،
یعنی رسول اللہ جیسے عظیم انسان کے سامنے جو خلق عظیم کے فائز تھے، ان کے سامنے آ کے کبھی لوگ اتنا زیادہ بری باتیں کرتے تھے، اتنا گندا رویہ پیش کرتے تھے، تو رسول اللہ کے چہرے پہ وہ آثار دکھتے تھے، لیکن چہرے کے آثار کبھی بھی رسول اللہ کی لب و لہجے تک نہیں پہنچے. یہ بہت ہی اہم ہے. رسول اللہ کا لہجہ کبھی نہیں بدلا، رسول اللہ کی زبان کبھی نہیں بدلی. یہ نہیں کہ مومنین کے سامنے تو رسول اللہ بہت اچھی پیاری زبان بولتے ہیں، لیکن بدتمیزوں کے سامنے رسول اللہ وہ لہجہ اپناتے ہیں. اللہ یہ نہیں، جس میں ہم عام طور سے فخر سے کہتے ہیں اینٹ کا جواب تو ہم نے پتھر سے دیکھا. اینٹ کا جواب پھولوں سے بھی دیا جا سکتا ہے نا، پتھر ہی کیوں؟ اور خاص کر اپنوں کے درمیان، چونکہ عام مومنین کو جتنے بھی مسائل پیش آئیں گے اپنوں ہی کے ساتھ پیش آئیں گے، زیادہ تر اپنوں ہی کے ساتھ پیش آئیں گے. ممکن ہے کبھی سفر وفر میں دوسروں کے ساتھ بھی کوئی مسئلہ ہو جائے، لیکن زیادہ تر مسئلہ کس کے ساتھ پیش آئے گا؟ اپنوں کے ساتھ پیش آتا ہے. تو وہاں کیا ہونا چاہیے؟ اب انسان کی ایگو کی حالت کہتے کہ نہیں، ہر میدان میں ہر جگہ ہم ہی کو کامیاب ہونا چاہیے. نہیں بھائی، تھوڑی دیر شکست کھانے کو بھی اپنی کامیابی سمجھے. ہو سکتا ہے یعنی باپ کے سامنے شکست کھانے کو اپنی کامیابی سمجھے، ماں کے سامنے ایگو ہرٹ ہو جائے، ٹوٹ جائے، بکھر جائے، شکست کھا جائے، ذلیل ہو جائے، ماں کے سامنے ذلیل ہونے کو اپنی کامیابی سمجھے. بھائی نہیں سمجھ سکتے. اپنے بڑے بھائی یا اپنے چھوٹے بھائی کے سامنے اپنے آپ کو ناکام سمجھ کے کامیاب نہیں سمجھ سکتے. کہتے نہیں یہ تو آپ کنٹراڈکشن والی بات کر رہے ہیں. نہیں، ایسا ہی قانون ہی ہے یہ. اور ایک بہت ابتدائی شاعر میں ایسے ہی شعر کی زبان سے نکل گیا، اچھا کہہ گیا، مجھے یاد ہو گیا سادہ سا بالکل، کہ دوستوں کے درمیان الفت بڑھانا چاہیے، جنگ جب اپنوں سے ہو تو ہار جانا چاہیے، اور یہ ہار جانا ہی کامیابی. اور ہار وہی سکتا ہے، اپنوں سے جنگ ہارنا وہی قبول کر سکتا ہے جس کا دل کشادہ ہو. تنگی نظر کے ساتھ انسان کبھی بھی اپنی بات ہمیں رکھنا ہے، اپنی بات ثابت کرنا ہے. اپنی بات ثابت کرنے کے لیے بن جاتا ہے انسان، سامنے والا بھی سننے کو تیار نہیں ہوتا، لیکن وہ 10 بار اسی کو ثابت کرتا ہے کہ نہیں یہی بات ہے. نہیں، چلو ہار جاؤ بھائی تھوڑی دیر. ہار کرنے کے کیا نقصان ہو جائے گا؟ ہاں نقصان ہو جائے گا. ممکن ہے کہ جو اچھا والا فلیٹ ہے وہ مجھے نہیں ملے، یا آگے والی زمین ہمیں نہیں ملے، تھوڑا پیچھے والی مل جائے. تو کون سی قیامت آ گئی بھائی؟ کون سی قیامت آ گئی؟ جا کے محنت کرو، اس کی جیسی 10 زمینیں اور بھی خریدنا چاہو تو خرید. یہ کیا کہ تھوڑی سی زمین کے لیے مرے جا رہے ہو بھائی سے لڑ رہے ہو. کامیابی ہونا، ایگو ہرٹ ہو رہی ہے. پورے محلے میں کسی سے بات ہوئی، بزرگ بھی ہو، لیکن نہیں میری ایگو نہیں ہرٹ ہونا چاہیے، میری بات تو باندھی جاتی ہے. ہم تو مثلا انقلابی بھی ہے کہ مثلا تو زیادہ سمجھدار ہے، ہماری بات کیوں نہیں مانے. ہم تو مثلا مولانا ہے، مولانا کی بات کیسے نہیں مانی؟ بہت زیادہ ناراض ہو جاتے. مولانا کی بات کیسے نہیں؟ کوئی بات نہیں. انبیاء کی بات نہیں مانی جاتی تھی، رسول اللہ کی بہت ساری باتیں نہیں مانی جاتی تھی. رسول اللہ اگر ناراض ہوتے تھے تو کبھی اپنی ذات کے لیے نہیں ناراض ہوتا. ہاں ناراض اس لیے ہوتے تھے کہ لوگ ہدایت سے محروم نہ ہو جائے، اور اس میں بھی رسول اللہ کی زبان کبھی نہیں بدلی. تو اتنا کہا کہ ٹھیک ہے تم لوگ لڑ لے تو یہاں سے نکل جاؤ، لیکن یہ نہیں کہ طریقے بدل دیے. ٹھیک ہے، اب کچھ سوال کریں گے آپ لوگ اس بیچ میں؟ زیادہ دیر ہو گئی گفتگو، ایک دو باتیں رہ گئی ابھی، یعنی عملی پریکٹس کے طور پہ اگر آپ کو دیکھنا ہو. بسم اللہ. ہاں سوال. پتہ نہیں میں وضاحت کر پایا، موضوع ضروری لگ رہا ہے کہ نہیں آپ لوگ؟ یعنی ایک نارمل زندگی گزارنے کے لیے، یعنی یہ تصور کہ انسان ایمان کی زندگی گزار لے جائے گا بغیر شرع صدر کے، ممکن ہی نہیں. ایک 4 لوگوں کی فیملی کی حد تک ممکن نہیں. بڑی بڑی باتیں تو بات کی. ٹھیک ہے، سوال. بسم اللہ.
ایک سو جی یو بھی سما پوری آتے ہیں وہ ایک ہے کہ روما بائنا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دشمن کے ساتھ ہو آگے ہوگا جیسے وہ کہاں ہوتا ہے. نہیں بالکل نہیں ہے. باطل کے مقابل میں انسان کو کبھی بھی کمزور نہیں ہونا چاہیے. اولاد چلنا ہو یہی اصل مومن کے صفات میں سے یہ ہے. آپ قرآن کی سورہ فتح کی آیت پڑھیں محمد رسول اللہ والذین معه اشداء والکفار رحماء بینہم. اشداء اور رحماء کے درمیان میں کیا ہے؟ کنٹراڈکشن ہے؟ نہیں، لفظ میں کنٹراڈکشن ہے لیکن جب کس کے سامنے کھڑے ہیں وہاں پہ دیکھیں گے تو وہاں کنٹراڈکشن نظر ہے. باطل کے سامنے انسان میں نہایت ہی سختی، مضبوطی اور صلابت ہونی چاہیے ورنہ باطل کامیاب ہو جائے گا. اگر آپ ذرا بھی کمزوری دکھا رہے ہیں باطل کے مقابلے میں تو گویا پھر آپ جو ہے باطل کو کامیاب ہونے کا موقع دے رہے ہیں. لیکن یہ کہ آپ فیملی میں باطل سمجھنے لگے یہ باطل ہے، یہ باطل ہے، یہ باطل ہے، یہ باطل کا مسئلہ نہیں ہے. تھوڑا بہت خواہشات کا مسئلہ ہے تو ٹھیک ہے، اسی خواہش پوری ہو جائے، ہماری خواہش تھوڑا نہ پوری ہو. ہماری مشکل کیا ہوتی ہے کہ ہم ہر ایک کو بہت جلدی کچھ جملے کہتے ہیں نا اپنے گھر کے لوگوں کو، مونی کو فلاں تو بھائی تعبیر تو مناسب نہیں، امر عام جیسا ہے، فلاں تو فلاں جیسا. مومنین کے بھی جملے سوال جاتے ہیں. ایک بہت ہی خوبصورت جملہ تھا کہ جب تقسیم کرتے ہیں لوگ یا تو عمر سعد ہو یا تو حبیب نے مظاہر. نہیں بھائی، عمر سعد اور حبیب نے مظاہر کے درمیان میں بھی یعنی ہر برا آدمی عمر سعد نہیں ہوتا اور ہر اچھا آدمی حبیب نے مظاہر اور مختار اور جو معاف کیجیے گا اور مالک اشتر اور ہمارے یاسر نہیں ہوتا. نہیں ہوتا. یعنی امام کے لشکر میں ایک فرد ایسا تھی، زحاق کر کے کچھ نام ہے. اس کو جب یقین ہو گیا کہ اب تو مار دی جائے، قتل کر کہا کہ جان دینے کی حد تک تو ہم آپ کے ساتھ بالکل تیار ہے، لیکن جان دینا اس لیے کہ اس سے ہمیں کچھ نتیجہ ہمیں اس کو سمجھ میں نہیں آیا، نتیجہ نہیں نکل گا، پھر آپ مجھے میرے اوپر سے آپ بیعت اٹھا لیں. کہا ہاں ٹھیک ہے، جاؤ چلے جاؤ. یعنی 600 لوگ تھے تقریباً. مسعودی جو مورخ ہے، بڑے مورخ ہے، مراموجی سحر ان کی کتاب ہے اور عظیم کتابوں میں سے تقریباً 1200 سال پہلے کافی پہلے کتاب. ان کا کہنا ہے کہ تقریباً 600 لوگ تھے امام کے کاروان میں. تو 600 لوگ جو آئے تھے تو اس میں تو بہرحال امام کے ساتھ ہی لوگ آئے تھے لیکن سب جو ہے حبیب نے مظاہرین تھے، امام کی حمایت کی نہیں ہو. کوفے میں لوگوں نے خیانت کی، بے وفائی کی، لیکن جب دیکھا وہ کوفے کے کسی ایک جگہ بھی کچھ لوگ بیٹھے دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار امام صاحب کو جتا دے، امام صاحب کامیاب ہو جائے. لیکن اتنی جرات نہیں ہوئی کہ وہ جائے امام کے لشکر کا حصہ ہو جائے. تو انسان کو درجات کو دیکھتے ہوئے انسان کہاں سے یاد ملا، ہو سکتا ہے اسی کے اس کام کی اتنا زیادہ خلوص ہو کہ آپ کے کام سے کہیں زیادہ اچھا، یقینی طور پر. تو یہ کنٹراڈکشن نہیں ہے، یہ دیکھنا ہے کس کے مقابل میں ہے. یعنی اصل آپ کو پتہ ایک بحث کیا ابن ابی الحدید نے، جو نہج البلاغہ کے بہت بڑے مفسر ہیں، اہل سنت ہیں لیکن بہت بڑے مفسر ہیں. انہوں نے بحث کیا کہ امیر المومنین کی زندگی کے بعد امیر المومنین کے اندر جو ہے وہ متضاد صفات پائے جاتے تھے، عجیب متضاد صفات. آیت اللہ جوادی عاملین نے بحث کی، کہا کہ نا ابن ابی الحدید کو تعجب ہو رہا تھا کہ امیر المومنین کے اندر اتنی متضاد صفات کیسے پائے جاتے ہیں. اصل میں مومن کے اندر متضاد صفات ہونے چاہیے. ہاں ٹھیک ہے، امیر المومنین کے بہت ہی بلند درجات تھے، رسول اللہ کے متضاد صفات بہت ہی عظیم درجات تھے کہ اتنا رحم دل بھی اور اتنا محکم اور باصلاحت بھی کہ امیر المومنین فرماتے ہیں رسول اللہ کے چہرے کو ہم لوگوں کو دیکھ کے حوصلہ ملتا تھا میدان جنگ میں، جو جنگ کرنے جاتے تھے. تو یہی متضاد صفات ہی کا مرکز ہے. انسان ایک پہلو صرف پیدا کر لے اور وہ کہا کہ نہیں ہم تو بڑے رحم دل ہیں، ہم اتنے زیادہ رحم دل ہیں کہ ایک مرغا بھی ذبح ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے تھے. جو مرغا ذبح ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا ہے، وہ امیر المومنین کے ساتھ جنگ میں ہوتا تو تلوار کیسے چلاتا؟
جسے خون دیکھ کے چکر آنے لگتا ہے، بسر مرد ہوتے ہیں چکر آنے لگتا ہے خون دیکھ کے. تو انسان متضاد صفات. پتہ نہیں آپ کے سوال یہی تھا یا کچھ اور بھی تھا؟ بتا دے، مسئلہ نہیں ہے. چہرے سے لگ رہا کچھ اور بھی ہے آپ کے اندر، پتہ ہے. آپ نے کہا تھا ہاں، دوسروں کے ساتھ دوسروں کے ساتھ کیا؟ وہی گیا. میں نے سوچا کہ ہمیں آپ وہی بات کریں. آپ نے اپنی ٹاپکات کی وہ دوسروں کے ساتھ وہی رویہ آپ نے کیا تھا، اور اس کے رویہ بھی کوئی چاہیے آپ پوری. اسی لیے وہ سوال وفات مطلب یہاں پہ الگ کیٹیگری ہے، الگ دشمن یہاں پہ بات کرنے میں، بات کر. ہاں جی ہاں، وہ الگ وہ الگ مسئلہ ہے. یہ تو فطری چیز ہے کہ جب وہ آ کر انسان جو ہے وہ گندے کام کر رہا ہوگا، گندی باتیں کر رہا ہوگا، تو فطری طور پر انسان کے چہرے پہ کوئی ریئیکشن ہی نہ آئے. بے حس تو انسان نہیں ہے، لیکن احساس کرنا اور ہے، احساس کر کے ریئیکشن دینا اور ہے. ریئیکشن میں رسول اللہ جو ہے، احساس تو فطری چیز ہے، جو بری چیز سامنے ہو رہی ہے. اب کوئی عمر بن عبداللہ امیر المومنین کے چہرے پہ کیا گیا؟ اب احترام میں کہا جاتا ہے کہ لعاب دہن ڈال دیا، لیکن اس میں تھوکا تھا. لعاب دہن ڈالنا یعنی کیا؟ تو انسان میں غیرت ہے، اور امیر المومنین غیرت کا مجسمہ ہے. تو غیرت کا تو فطری نتیجہ یہ کہ انسان کو غصہ آنی چاہیے. غصہ نہ آئے تو پھر تعجب ہونا چاہیے نا. لیکن اس غصہ، فطری غصے کے اوپر امیر المومنین کے ریئیکشن کیسا ہوگا؟ تلوار کیسے چلے گی؟ تلوار اور تیزی سے چلے گی یا تلوار چلتے چلتے رک جائے گی؟ اسے کہتے ہیں کشادگی. کشادگی یعنی کہ جب اللہ کے لیے کام ہو رہا ہے تو پھر ہمارا غصہ اس میں کیسے شامل ہو؟ غصہ تو فطری چیز ہے. غضب ہے، غصہ تھوڑا منفی پہلو دیکھا جاتا ہے غصہ کا. تو غضب ایک اچھی صفت ہے. غضب کے دونوں پہلو ہیں. غضب میں بہت ہی فضیلتیں بھی ہیں، اور غضب میں معلوم ہے نا اخلاقی فضائل کے 3 محور ہے. ایک ہے قوت عقل، دوسرے قوت خواہشات و شہوات، خواہشات، اور تیسرے قوت غضب. انہی تینوں کے توازن اور بیلنس رکھنے کے نام ہے انسانی فضیلتیں. اگر یہ حد سے آگے بڑھ جائے تو بھی برا ہے. حد سے آگے بڑھ جائے انسان ہر ایک پہ غضبناک ہوتا ہے، بیوی پہ غضبناک، بچے پہ غضبناک، ماں پہ غضبناک، پورے ماحول. اور اگر حد سے پیچھے آ جائے یعنی کیا؟ یعنی کوئی ظلم کر رہا ہے، دونوں کچھ نہیں ہے، غزہ میں کچھ رہا، ہمیں کیا لینا دینا، مومنین مارے جا رہے ہیں، ہمیں کیا لینا دینا. یہ بے غیرت ہو گیا انسان، یہ ذلیل ہو گیا انسان. قوت غضب اگر بیلنس میں ہے تبھی انسانی فضیلتیں حاصل ہوں گی. حد سے آگے بڑھ جائے گا تو بھی جو ہے وہ ظالم بن جائے گا. حد سے پیچھے رہ جائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ بزدل، ذلیل، رسوا، یہ بن جائے گا. ویسے وہ دوسری قوتیں ہیں. تو غضب جو ہے فطری چیز ہے. بری چیز کو دیکھ کے غضب ناک ہونا، یہ غضب کا احساس ہونا، یہ فطری چیز ہے. لیکن وہ غضب کی حالت جب پیدا ہوئی تو ہمارا ریئیکشن، ہمارا عمل کیسا ہوگا؟ زبان ہماری کیسے چلے گی؟ امیر المومنین کی زبان سے کوئی جملہ نکلا؟ نہیں نکلا. ہاتھ چلا؟ نہیں چلا. رک گیا؟ بالکل رک گیا. زبان رک گئی، ہاتھ رک گیا، اس کے سینے کو چھوڑ دیا، اس کے اوپر سے اٹھ گئے. کیونکہ عمر بن عبداللہ کی جنگ ایسی جنگ تھی جس کو امیر المومنین کو دیر تک لڑا، اکیلے جنگ تھی، لیکن امیر المومنین کو کافی دیر تک وہ جنگ لڑنی پڑی تھی. ضرب بھی کھا لی تھی، زخمی بھی ہو چکے تھے، سر میں چوٹ لگی تھی، خون بہ رہا تھا، چہرہ خون سے رنگین ہو رہا تھا. بہت بہادر تھا، قوی تھا، ہیکل تھا، 3 گنا زیادہ وزن تھا، قد بہت زیادہ لمبا تھا، اور جنگ میں ماہر تھا. یہ سب ہونے کے ساتھ ساتھ جنگ میں بھی پوری طرح سے ماہر تھا. تو کشادگی کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان، ابھی یہ بحث پہ نہیں، شاید پتہ عبداللہ شیر بھائی یہ پہلو باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ اگر انسان کشادگی چاہتا ہے تو اس کا راستہ کیا ہے. اس میں ایک راستہ یہ ہے کہ اگر انسان اللہ کو یاد رکھے، اللہ کے لیے عمل انجام دے رہا ہو، اللہ کے لیے تلوار چلا رہا ہو، اللہ کے لیے تبلیغ کر رہا ہو، اللہ کے لیے ایک پروگرام آرگنائز کرے، اللہ کے لیے جو ہے ایک کارگاہ جو ہے آرگنائز کرے، اللہ کے لیے مجلس کرے، تو پھر اسے غضب آ ہی نہیں سکتا. یعنی فطری چیز بری ہو رہی ہے تو احساس ہوگا، بے حس نہیں ہوگا، لیکن وہ ایسا کوئی ریئیکشن نہیں کر سکتا، ایسی زبان استعمال نہیں کر سکتا.
ایسے جملے نہیں بول سکتا کیونکہ اللہ کے لیے اللہ کی یاد ہے. ذکر پروردگار جو سن رہے ہیں ذکر پروردگار ہر مرحلے میں کام آنے. انسان کی زندگی کی تمام فضیلتوں میں ہر مرحلے میں یہ چیز کام آنے والی. اللہ کی یاد بہت ہی آسان چیز ہے. اللہ کی یاد سے اور اللہ کی یاد کے لیے آپ کوئی بھی آپ کو خوشی ہو رہی اللہ بھی یاد کر لیں, غم ہو رہا ہے اللہ بھی یاد کر لیں, مصیبت میں پڑ گئے اللہ بھی یاد کر لیں. بہت بڑے امتحان میں پڑ گئے اللہ کو یاد کر لیں. لیکن کتنا آسانی سے مسئلہ آسان ہونا شروع ہو جاتا ہے. جی فرمائیں. پہلے سے میں نے کور ہے اس سیشن میں. جی اب ایک سوال ہے کہ جیسے شرح صدر اور اپنا یہ جیسے فطری جو چیزیں ہوتی ہیں, جیسے آپ نے مثال دیا تھا کھانے میں کوئی نمک زیادہ کم ہو تو اس پہ چلانا, تو غصہ جو ہے وہ ایک فطری چیز ہے. تو مطلب شرح صدر اور فطری جو چیزیں ہیں اس میں کوئی لنک ہے کہ نہیں, کیا اس میں کیا چیز ہے؟ فطری ری ایکشن, دیکھیں ری ایکشن جو ہے ری ایکشن کلاس کس سے بنا ہوا ہے؟ ایکشن سے بنا ہوا تھا. اور ایکشن کیا ہوتا ہے؟ ایکشن جو ہے کسی حرکت کرتی ہے, یا زبان حرکت کرے یا ہاتھ حرکت کرے یا پیر حرکت کرے یا تلوار حرکت کرے, یہ انسان کا کنٹرول میں ہونا چاہیے. ایکشن انسان کا کس کے تابع ہونا چاہیے؟ امر الہی کے تابع ہونا چاہیے. لیکن کچھ تاثرات ہوتے ہیں جو ایک منظر دیکھ کے انسان کی نگاہوں پر, البتہ جن کے دل زیادہ کشادہ ہوتے ہیں وہ اگر چاہیں تو وہ بھی ظاہر نہ کرے, لیکن کبھی کبھی یہ ظاہر کرنا پڑتا ہے. اور ظاہر کرنا بھی اس نقطے پہ توجہ کرے, ظاہر کرنا یہ بے اختیاری کے نتیجے میں نہیں ہے, بلکہ اس میں بھی تربیت کا پہلو شامل, یہ بھی تربیت کرنے کے لیے. یعنی ایک والد اگر جو ہے بچے میں غصہ ہو رہا ہے بے اختیاری طور پر, بے اختیاری طور پہ تھپڑ بھی مار دے گا, بے اختیاری طور پر بدتمیزی بھی کر لے گا. لیکن اگر وہ پلاننگ کے تحت غصہ ہو رہا ہے, اس نے غلط کام کیا ہے, غلط کام پہ آپ غصہ ہی نہیں ہو, تو اس کو تو موقع ملے گا نا کہ اور بھی ہاں غلط کام کیا جا سکتا ہے. نہیں, غلط کام پہ غصہ ہوں لیکن پلاننگ کے تحت ہوں کہ اس غصے کے ذریعے سے ہم اس کی تربیت کرنے جا رہے ہیں. تو جب پلاننگ کے تحت غصہ ہوں گے, رسول اللہ بھی اپنا غصہ ظاہر کرتے تھے, تو وہاں پہ مقصد جو ہے انسان کی تربیت ہوتا تھا. یہ نہیں ہوگا آپ کچھ بھی کرو نہیں رسول اللہ کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا نا, ایسا نہیں ہے. غلط کام پہ فرق پڑے گا, لیکن وہ فرق پڑنا ایموشنل نہیں تھا, ایموشنز کی بنیاد پہ نہیں تھا, بلکہ وہ تھا تربیت کے لیے. اور یہ آپ اپنی زندگی میں تجربہ کر کے دیکھیں, یہ غصہ جو ہے ایموشنز کی بنیاد پہ غصہ کرنا ہے. ایک ٹیچر ہے, میں بتایا بھی لوگوں نے ٹیچر ہے, ٹیچر لوگ جو ہے زیادہ ایموشنل غصہ کرنے لگتے ہیں نا. اب وہ کہے نہیں غصہ تو نہیں کر سکتے ہیں, آج کا زمانہ 21ویں صدی ہے, غصے کا زمانہ نہیں ہے. تو یہ بچے آپ کو پڑھانے ہی نہیں دیں گے, آپ کو پڑھانے ہی نہیں دیں گے. تو ایک ٹیچر صرف اپنی نگاہوں کے ذریعے سے پورے مجموعے کو کنٹرول کر سکتا ہے, جیسے اب لوگ بھی کرنا پڑتا ہے, یعنی لازمی مسئلہ ہوتا ہے. یہ صرف اپنی نگاہوں کے ذریعے سے, نگاہوں میں کوئی اثر ہو, ہاتھ نہیں چلانا پڑے, مارنا نہیں پڑے, لیکن آنکھوں کے ذریعے سے, نگاہوں کے ذریعے سے بھی اتنے غصے کی اظہار کر سکتا ہے کہ یہ نہ سمجھے کہ یہ تو بے ہی سے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, یہ تو اپنا وائٹ بورڈ پہ لگا ہوا ہے, لکھ رہا ہے, ہم کچھ بھی کر رہے تو نہیں کنٹرول کر سکتا. ایک کلاس کو 15 لوگوں کلاس کو کنٹرول نہیں کر سکتا, پوری امت کو کیسے کنٹرول کرے گا؟ اب ایک ٹیچر ہے جو 15 لوگوں کلاس کو کنٹرول نہیں کر پائے, میں تو ٹیچر ہوں تو میں اب جو ہے سارے ہزار کا کام بھی میں ہی کروں. نہیں, پہلے یہ مرحلہ طے کریں, کنٹرول سے پڑھ سیکھے کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے. اور غصہ جو کریں وہ ایموشنل غصہ, انٹلیکچوئل غصہ ہو, یہ لفظ زیادہ اچھا ہے, انٹلیکچوئل غصہ. ٹھیک ہے, آپ کی بات ہو رہی ہوئی, واضح ہو گیا جی, فرمائیں. صاحب جیسے ابھی آپ کو نوبہ دشمن ہے جو دین کا کھلا دشمن ہے, اور قرآن نازل کا ایک کھلا دشمن ہے, وہی دشمنی کرتا ہے. وہ ہمارے سامنے واضح ہے کہ یہ لوگ دشمن ہے, تو ان کے خلاف رودب ایک واضح سی چیز پر کافی ہے. لیکن سماج کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ ان کی فکر ایسا ہے کہ وہ فکری طور پر ظاہرت کو مسلمان ہے یا عقیدہ ایسا رکھتے ہیں ظاہر, لیکن کی آواز جو ہے فکری طور پر اس حساب سے جو دشمن کے ساتھ رہتے ہیں ان کے ساتھ اکثر ہمارا
ایسے ہمارے ساتھ ہے ہمارے ساتھ ہے باقی تعامل کرے ابھی جی ہاں جی فرمائیں چلیے رکھیے پڑتا ہے ابھی یہ موبائل میں جس نہیں ہو رہا ہے نیٹ ورک بھی نہیں ہے فرمائیں کئی بار جب ان کی طرف سے ریئیکشنز ہوتے ہیں مطلب ان کے ساتھ جو ہمارا معاملہ ہوتا ہے اب وہ تو فکری طور پر جیسے ہم آپ کے اندر کام کرتے ہیں اس وقت زیادہ تر مسئلے ہو جاتے ہیں ایک ساتھ کے طور پر پاسوں مباحثات ہو جاتا ہے اس وقت کنٹرول کرنا یہ زمرے پہ آتا ہے یا نہیں آتا رزت ایک واضح ہو جائے اور دوسرا بھی سارا مسئلہ جو ہے کہ ہم دیکھتے ہیں تو کس نے زیادہ پیمانہ دے پروسیس کرتے ہیں یہ تو میرے مخالفین ہیں کچھ مخالفین ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا اظہار ہو دیا بھی تب وہ ڈائریکٹ مطلب اس حد تک ہے کہ مطلب آپ کی دشمن کے حربے اس کا ایسا حربہ یوز ہوا دشمن ڈالے گا بنے ہاں تھوڑا سا سیبو ایگزیکٹ جیسے تھوڑا سا کھل کے گیا سو جی جیسے یہ ضد ولایت فقیر جو یہ ہوا شیعہ ہے ہر چیز سامن ہمارے جیسے ہی ہوتا ہے ان کا تو جب ان کے ساتھ ہم فونٹر کرتے ہیں ان کے ساتھ معاشرے میں جب رہتے ہیں آتے ہیں ایسے ہوتے تو بھی وہ ابھی نوری مہری کہا تو اس کو ہم کس اس میں لے گئے ہیں ان سے پیاس سے ان سے تعامل کر کے برداشت کر کے ان سے فونٹر کیا جائے کہ یا پھر ایک فاری طرح آج کو شاید کفار سے زیادہ ان کے ارادے خطرناک نظر آتے ہیں تو اس میں کیا جی ضد ولایت فقیہ سے اوپر جو ہے بہت سارے لوگ ہیں جو ضد امام ہیں ضد رسول اللہ ہے اللہ کے شدید مخالف ہے آپ یہ دیکھیں ان کے ساتھ انبیاء کا رویہ کیا ہوتا یہ مخالف لوگ دو طرح کے ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک وہ لوگ ہو سکتے ہیں کہ جو سب کچھ جانتے ہوئے اپنی منفعت کے لیے اپنی حکومت کے لیے اپنے فائدے کے لیے بھی حق کی مخالفت کر رہے ہیں چاہے کوئی بھی حق ہو اللہ ہو رسول اللہ ہو ائمہ ہو حاکم ہو ولی فقیہ ہو یہ سب کچھ جانتے ہوئے اس کی مخالفت کر رہے ہیں اپنی منفعت کے لیے اپنے کچھ فوائد ہیں ایک گروہ یہ ہو سکتا ہے اور دوسرا گروہ وہ ہو سکتا ہے کہ جو پروپیگنڈے کے شکار ہو کے جہالت کی وجہ سے نادانی کی وجہ سے مخالف ہے ضد پہ ہے مخالف چلو ضد پہ ہے لیکن کیا البتہ یہاں پہ ضد کے لفظ نہیں استعمال ہوتا جو ضد وہی کرتا ہے جو سب کچھ سمجھ چکا تو ان دو گروہوں میں ہمیں بہت 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 بڑا فرق کرنا پڑا یعنی رویے میں بہت زیادہ تبدیلی ہو جائے گی ایک انسان جو نادانی کی بنیاد پہ مخالف ہو چاہے وہ اللہ ہی کا مخالف کیوں ہو اس کے ساتھ بہت ہی نرمی سے پیش آنا ہے بلکہ زیادہ نرمی سے پیش آنا ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ حتی پیسہ بھی خرچ کر سکتے ہیں زکوٰۃ کے حصہ اس لیے معین کیا ہے کہ آپ کیا کریں آپ پیسہ دے کے اس کے دل کو تھوڑا نرم کرنا چاہیں کون سے پیسہ کہا جاتا ہے مؤلفۃ القلوب دلوں کو نرم کرنے کے لیے آپ جو ہے اور کوئی احسان کر سکتے ہیں مریض ہے تو عیادت کرنے جا سکتے ہیں کسی مشکل وقت میں آپ کا پیش آ سکتے ہیں کوئی مشورہ دے سکتے ہیں تاکہ اس کی یہ حالت جو ہے اور نادان ہے چونکہ تو اس کو جو ہے دانائی فراہم کر سکتے ہیں اس کو ایک صحیح طریقے سے اس کے لیول کے اگر وہ انٹلیکچوئل ہے تو عقلی پیمانے پر دلیلوں کے پیمانے پہ اگر وہ انٹلیکچوئل نہیں ہے تو کیا موضوع کے ذریعے سے حالات کو بتا دی کہ دیکھو اس کے اثرات کیا ہیں نتیجہ کیا ہوا دنیا میں کیا ہوا عقلی فقیہ ہونے کے کیا نتیجہ ہو سکتا ہے نہ ہو تو کیا ہو سکتا ہے نا اس کے ذریعے سے اس کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں ایک طریقے سے حل نہیں ہو رہا ہے دوسرے طریقے سے کریں ایک مہینے میں نہیں ہو رہا ہے 2 مہینے میں کریں ایک سال میں نہیں ہو رہا ہے اگلے سال میں کریں یہ سوچیں کہ ساری کمی اسی کی طرف نہیں ممکن ہماری طرف سے کمی ہو کہ ہم نے اس کے مطابق بات نہیں کی اس کو سمجھا نہیں پائے ہیں یہاں پہ کوئی بھی راستہ نہیں ہے کہ جہاں پہ اس کی توہین کی جائے ذرہ برابر بھی یہ راستہ نہیں کھلتا ہے کہ جو نادانی کی بنیاد پر یا پروپیگنڈے کا شکار ہو کر جو ہے کسی حق کی مخالفت کر رہا ہے اس کے لیے کوئی بھی راستہ کوئی بھی چانس نہیں
یعنی اس حد تک کے نمونے بھی آپ کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں، ائمہ کے نمونے، انبیاء کے نمونے. اب انبیاء کے سامنے تو زیادہ تر لوگ مخالف ہی آتے تھے نا، تو انبیاء کیا کرتے تھے؟ انبیاء ان کے کھانے پینے کے انتظام کرتے تھے، ان کی مشکلات ہوا کرتے تھے، ان کے گھر کی مشکلات حل کرتے تھے. امام حسن علیہ السلام جو ہے وہ شامی کی مشکلات کو حل کرتے تھے. امام سعید سجاد السلام جو ہے کیا کرتے تھے؟ دعائیں کرتے تھے. نادانی کی بنیاد پہ کوئی کچھ کر رہا ہے، ہم دعا کر رہے ہیں اس کے لیے. ماں کو برا بلا کہہ رہے، امام کی ماں کو، ایک معصوم کی ماں کو، معصوم کی زوجہ کو برا بلا کہہ رہا ہے، بہت برے الفاظ کہہ رہا ہے. امام کہہ رہے ہیں کہ اگر میری ماں ایسی ہے تو اللہ اس کی مغفرت کرے، اگر ایسی نہیں ہے تو اللہ تمہاری مغفرت کرے. کتنا بڑا جملہ ہے، کتنا دل کشادہ ہونا چاہیے انسان کا جو یہ جملہ کہہ سکے. یا تو بہت حساس ہو جاتا ہے انسان ماں کے بارے میں. امام کی ماں سے بڑھ کے کون ہو سکتا ہے؟ امام نے یہ نہیں کہ نہیں تو بالکل جھوٹا ہے، چونکہ جھوٹا کہہ کے تو مخالف بن کے اور چلا جائے گا اور زیادہ مضبوط ہوتا ہے. بھئی دل کو کیسے نہ ہوتا ہے؟ میری ماں ایسی تھی کہ نہیں تھی تو اللہ اس کی مغفرت کرے، لیکن اگر ایسی نہیں تھی تو اللہ تیری مغفرت کرے. اور امام سعید السلام کی ایک ہی یہ واقعہ سنے جو مجلسوں میں پڑھتے رہتے ہیں. یہ شخص آگے شام میں کہہ الحمدللہ، اللہ بھی حمد کر رہا، الحمدللہ اللہ نے آپ کو اس حالت تک پہنچا دیا، ایسے اسیر کر دیا. امام سے دے کی کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ تفصیل تو نہیں ہے، امام بددعا تو دے سکتے تھے نا. یہ امام نے کیا کہا؟ امام نے اس کے چہرے کو دیکھا، اس کے دیکھے حالات کو دیکھا، نہیں یہ دل سے کہہ رہا ہے، یہ دشمن نہیں ہے، یہ نادان ہے بیچارہ. امام نے کہا کہ تو نے سورہ آیت کیا معاف کیجیے گا، یہ تو نے آیت پڑھی ہوئی ہے کہ وَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، کیا کہ اس میں ذی القربیٰ ہوا، تو پھر دوسری آیت وَآتِ ذِی القربیٰ، کیا تو نے یہ آیت پڑھی ہے؟ کیا تو نے قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَیْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِی الْقُرْبَىٰ یہ آیت پڑھی ہے؟ کیا تو نے إِنَّمَا يُرِیدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَيُطَہِّرَکُم تَطْہِیرًا. یہ آیت پڑھی گا؟ ہاں پڑھی ہے. کہیں میرے لیے، یہ میرے لیے، یہ بھی میرے لیے، یہ بھی میرے لیے. تو آپ سے اس سے کیا تعلق ہے؟ ہم ہی اہل بیت. تو لمحے میں جو آ کر امام کے لیے اس طرح برے جملے استعمال کر رہا تھا، وہ شامی انسان لمحوں میں اتنے بلند مقام تک پہنچا کہ اس کو شہید بھی کر دیا، شہادت کے درجے کو کیا. اور 1400 اتنے سال گزر جانے میں، 1300 اتنے سال گزر جانے کے بعد آنے اس کا ذکر کر رہے ہیں. محرم میں بار بار ذکر ہوتا ہے. تو یہ گروہ وہ تھا جو نادان تھا، پروپیگنڈوں کا شکار تھا. اس کو نجات دینے کی ضرورت ہے، اس کو جو ہے حق بتانے کی ضرورت ہے. بتانے میں ہماری طرف سے ممکن کمیاں ہم نے اچھے طریقے سے نہیں بتایا تو اور اچھے سے بتائیں. ہم نہیں بتا پا رہے ہیں تو کسی اور کے ذریعے سے انتظام کریں کہ اس تک بات پہنچے. لیکن دوسرا گروہ کون ہے؟ دوسرا گروہ ہے کہ جو سب کچھ اچھی طرح سے جانتے ہوئے وہی انسان مخالفت کر سکتا ہے جس کی اپنی کوئی نہ کوئی ہوس ہو، کوئی نہ کوئی منفعت ہو، کچھ نہ کچھ ہاتھ سے جا رہا ہو. جیسے یہودی لوگ سب کچھ جانتے ہوئے رسول اللہ کے مخالفت کرتے تھے. قرآن کہتے یعرفون ہو کما یعرفون آباءہم، اتنا اچھے طریقے سے رسول اللہ کو پہچانتے جیسے اپنے بچوں کو پہچان. تو ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ ان کے ساتھ وہی ہوگا کہ ایک دن میں ایک ساتھ تلوار لے کے کھڑے ہوئے کم سے کم 450 لوگوں کے گردنیں اڑا گئی. اب آپ پریشان ہو کے گردنیں اڑاتا کب؟ کون سی جنگ میں؟ یہاں بھی انعام مل جائے گا، کوئی بتائے علماء کو چھوڑ کے. 700 تک ذکر ہوا ہے لیکن 400-450 تو آئی. انعام والا سوال ہی ہاتھ اٹھا کے ایک ساتھ لائن میں کھڑے. جنگ میں بھی نہیں، جنگ کرتے ہوئے تو مارا ہی جائے گا نا. لائن میں کھڑے کر کے قلعے میں سے باہر نکال کے کنواں گہرا کھود کے ابھی تک جو ہے وہ اسرائیل کے یہ بنی اسرائیل اس کو ابھی یاد کر کے جو ہے نفرتیں بھرتے ہیں. لیکن کام ہی ایسا کیا تھا، اتنا گندا کام کیا تھا کہ اس کی کم سے کم سزا تھی، کم سے کم سزا تھی. رسول اللہ نے تھوڑا چھوٹ بھی دے دی تھی. سب کی گردنیں ایک ساتھ اڑائی ہیں، مارتے جاؤ. اب بتائیں کون سے کس سن میں کون سی جنگ تھی؟ مشکل میں ڈال دیا.
ذہن پہ زور دیں. رسول اللہ نے جنگ نہروان میں نہیں وہی رسول اللہ کی وہ بات دیکھے نہروا ہو 27 سال بعد. آپ ڈاک پتا نہیں کو سب کو جائے گا انعام دینا آپ کے پاس. کچھ تو انعام لے جائیں بھائی. جب انعام کا اعلان کیا تو کریں, چلیں ہم تھوڑا مدد کریں. 5ویں ہجری میں ہے یہ بھائی, 5ویں ہجری. 5ویں ہجری نہیں جنگ تبوک 5ویں ہجری میں نہیں, جنگ تبوک تو 9ویں ہجری میں ہوئی. چلیں اور بتائیں. خیبر 7ویں ہجری میں ہوئی. احزاب تک تو آپ صحیح آئے گی, 5ویں ہجری میں ہوئی ہے, لیکن جواب ابھی نہیں ہے. جنگ نہیں ہے, جنگ جنگ ہی ہے اس کو تو بالکل جنگ کہہ سکتے ہیں. جو اس میں تقریباً کافی دنوں تک قلعے کو گھیرے رکھا. چلیں انعام کس کا جائے گا میں بتانے جا رہا ہوں. بڑے انعام نہیں چاہیے. یہ ہے جنگ بنی قریظہ. نام سنا تھا کہ نہیں سنا تھا؟ یعنی ہر یہودی کو یہ جنگ یاد ہے, آپ کو نہیں یاد ہے. جنگ بنی قریظہ یہ جنگ خندق کے فوراً بعد ہوئی. کیونکہ جنگ میں تو کئی بار پڑھ چکا ہوں بھائی, اگر پتہ نہیں سامنے ہی بعض لوگوں پڑھا ہے. جنگ بنی قریظہ جنگ خندق کے فوراً بعد ہوئی ہے. چونکہ انہوں نے جنگ خندق میں جو سب سے زیادہ خطرناک جنگ تھی, اسی میں ان لوگوں نے یہودیوں نے خیانت کی تھی. جب رسول اللہ کے ان کا معاہدہ تھا کہ بھی ہم دوسرے کی مخالف نہیں جائیں گے, ساتھ دینے والے, لیکن ان کو لگا کہ اب تو رسول اللہ مار دیے جائیں گے, اتنا گھیرا گیا ہے. پلاننگ کی, اور ادھر جنگ کے میدان میں 10,000 کے لشکر, ادھر 3,000 لوگ, اور یہ آ کر جو ہے مدینے میں اکٹھا ہو کر عورتوں اور بچوں میں حملہ کرنے جا رہے تھے, اور سازشیں کر رہے تھے, ان کو مدد پہنچا رہے تھے, اطلاعات دے رہے تھے. اتنی بڑی جنگ کی حالت میں خیانت ہوتی, معلوم کیا ہوتی سزا؟ یہ تو بہت چھوٹی سی سزا تھی. رسول اللہ نے بچوں کو چھوڑ دیا, عورتوں کو چھوڑ دیا. فیصلہ صادق نے معاذ کے اوپر آیا, انہوں نے کہا کہ نہیں سب مردوں کو مار دو, بچوں کو چھوڑ کے. رسول اللہ نے کہا کہ نہیں اچھا نوجوانوں کو بھی چھوڑو دو, نوجوانوں کو چھوڑ دو. باقی لیکن جتنے لوگ تھے ان کو ایک ساتھ ایسے گردے میں اڑا دی. یہ سب سے کم ترین سزا ہے. کیا مرض کر رہے جو جان بوجھ کے کیا جانتے ہوئے یہ یہودی لوگ بہت اچھی طریقے سے رسول اللہ کو جانتے تھے, رسول اللہ کی ایک ایک نشانی کو جانتے تھے, رسول اللہ کے پیدا ہونے کی جگہ, رسول اللہ کی حکومت کی جگہ, پہاڑ, علامتیں, نشانیاں, سب کچھ جانتے تھے, نام تک جانتے تھے. لیکن جانتے ہوئے اگر کوئی آ کر جو ہے دشمنی کر رہا ہے, اب یہاں پہ ضد کر رہا ہے, تو یہاں پر جو ہے ایسے گردنیں اڑائی جائیں. سمجھ رہے؟ تو ان دونوں چیزوں میں آپ ڈفرینشیٹ کریں, فرق کریں. نادانوں کی گردنیں نہیں اڑانے جائیں. نادان کسی بھی دھرم کا ہو, کسی بھی مذہب, زیادہ تر لوگ نادان نہیں جانتے. ٹھیک ہے, ہلو کمپلیٹ کرنے کچھ متعلق کر لیں. سوال بعد نہیں لیں گے, بہت وقت سوال اس پر آتا ہے. خوب. اس کشادگی کے نتائج کیا پیدا ہوتے ہیں؟ یعنی اگر انسان اپنے دل کی یہ پریکٹس, کیونکہ یہ پریکٹس کا کام ہے, روز مرہ کی پریکٹس میں ہے کہ جیسے کیا کرنا انسان کو, جیسے ہی غصہ آنے جا رہا ہے, اگر ایک انسان کو لگتا ہے کہ فلاں جگہ پہ ہمیں زیادہ غصہ ہو, غصہ کتا آتا ہے. دسترخوان پہ تھوڑی نہیں غصہ آتا ہے, دسترخوان پہ تو بہت بیکار لوگوں کو غصہ آتا ہے کہ یہ ڈونگا میرے سامنے کیوں نہیں آیا, وہ روٹی میرے ساتھ سے کیوں نہیں, بہت ہی فضول لوگ ہوتے. لیکن اچھے انسانوں کو غصہ کہاں آتا ہے معلوم ہے؟ اچھے انسانوں کو غصہ آتا ہے جب حالات مشکل ہوں, سختیاں آ جائیں, یعنی فیس جمع کرنے کا پیسہ نہ ہو, باہر سے بار بار آ رہا ہو, یہاں پہ آپ نے قرضہ دیا ہوا ہے وہ قرضہ نہیں واپس کر رہا ہو, یا مثلاً گھر میں کوئی اور بڑی مصیبت آ گئی ہو, یا کوئی پوڑا ہو. پوڑا میں انسان جو ہے بہت جلدی, تھوڑا مضبوط لوگ بھی جلدی سے ان کا ہاتھ, ارے پوڑا کا فشار ان کے اوپر اتنا زیادہ ہوتا ہے, پریشر اتنا زیادہ ہوتا ہے
کہ وہ پریشر میں جو ہے وہ جلدی سے جو ہے کنٹرول سے باہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ارے اتنے بڑے بڑے مسائل پڑے ہوئے, آپ کیا باتیں کر بیٹھو, اس طرح باتیں کر. یا سفر میں انسان ہو, کاروان میں ہو, جہاں پہ زیادہ لوگ ہوں, تو ایسے مرحلے جہاں پر زیادہ خطرہ انسان کو محسوس ہے, یہاں پہ تو غصہ آ ہی سکتا ہے, تو ہم کیا کر لیں کہ طے کر لیں کہ یہاں پر غصہ آنا تو فطری ہے, اس سے نہیں منع کیا, لیکن غصے کو ہم ظاہر نہیں ہونے دیں گے, مگر یہ کہ انٹلیکچوئل غصہ, انٹلیکچوئل دکھا رہا ہوتا ہے, ایموشنل نہیں. یعنی یہ طے کر لے کہ اس مرحلے میں یہ ہمارا 10 دن مثلا ہم سفر میں رہیں گے تو 10 دن میں ہمیں ایک بھی ایموشنل غصہ کرنا ہی نہیں. کسی کو گھر میں مسئلہ پیش آتا ہے, گھر میں کوئی فیملی, اب جہاں پہ گھر میں کچھ لوگ اکٹھا ہوئے تو وہاں پہ تھوڑا اوپر نیچے ہو سکتا ہے, کوئی پروگرام ہوا اوپر نیچے ہو سکتا ہے, یہ چیز نہیں ہوئی, وہ فلاں نہیں بنا, یہ تو کہا تھا بڑا تو کہا تھا, تو انسان پروگرام کو پہلے طے کر لے یہ پروگرام کرنے جا رہے ہیں, یہاں پہ بالکل بھی کوئی بھی ایموشنل غصہ نہیں کرنا ہے, اور کر دے تو آگے اس کی توبہ کرے, اپنے آپ کو تھوڑا سزا دے. یعنی یہاں پہ نفس کو کیا کرے, تھوڑا سا سزا دے, ایک آدھ روزہ رکھ لے, ایک آدھ بھوکھا رہ لے, ایک آدھ وقت جو ہے کھانا نہ کھائے, سزا دینا چاہیے. ایسے یعنی نفس کو مہار, وہ کہتے ہیں نا لجانا, امیر المومنین کے جملہ نجم اللہ کا, یہ جو ہے ایسے کھلے گھوڑے کی جیسا ہے کہ کہیں بھی لے جا کے پٹک دے گا اٹھا کے, تو اس کو لجان دینے کے لیے کبھی کبھی نفس کو جو ہے مشکل میں لا کے رکھا جاتا ہے, تو وہ انسان یہ کرے. پھر یہ ابلی پریکٹس کرنے کے بعد دھیرے دھیرے اور بلند بڑھ لیں گے, وہ بڑھاتا چلا جائے. آپ جیسے بھی مولانا نے بیان کیا تھا کہ آپ کیا کریں, 3 دن مثلا آپ جھوٹ نہیں بول رہے ہیں, تو بہت اچھی چیز ہے, 3 دن جھوٹ نہیں بول رہے. اتنی اچھے لوگوں کے درمیان میں کیسے جھوٹ بولا جائے. بعض لوگ اتنے ہنرمند ہوتے ہیں کہ کعبے میں بیٹھ کے بھی جھوٹ بول دیتے ہیں, اور سب ہمارے کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ جھوٹ بول رہا ہے. کہ جھوٹ بول رہا ہو تو چہرے کے اندازہ ہو جاتا ہے نا, آپ کے اس سے اندازہ نہیں, بات اتنی مہارت پیدا کر لیتے ہیں, پتہ ہی نہیں. تو اصل آپ 3 دن کریے, انسان نے پریکٹس کر لی, 3 دن کو 6 دن بھی کر سکتا ہے, 10 دن کر سکتا ہے, اور 10 دن 15 دن کر کے 40 دن تک اگر پہنچ گیا صاحب, یہ کورس ہے, اسلامی کورس یہ ہے. 40 دن تک اگر آپ نے ایک چیز کنٹرول کر لی تو پھر آپ کی یہ روح کا حصہ بن جائے, پھر آپ کے وجود کا حصہ بن جائے. یعنی 40 دن تک اگر آپ نے غصے کو کنٹرول کر لیا, بیوی کے سامنے, بچے کے سامنے, پڑوسی کے سامنے, دوستوں کے سامنے, اپنے کلیگ کے سامنے, اپنے ماتحت لوگوں کے سامنے, کیا نہیں کلیگ کے ساتھ تو غصہ نہیں کریں گے, لیکن وہ جو گیٹ کیپر اس کے تو غصہ کر سکتے ہیں, نہیں وہ بھی انسان ہے. اگر 40 دن تک یہ پریکٹس کر لی ہے تو آپ بالکل یہ محسوس کریں گے کہ یہ نورانیت آپ کے دل میں پیدا ہو گئی, پھر یہ کام جو آپ کو بہت مشکل لگ رہا تھا وہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا, پھر نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. پھر اس کے نتیجے میں پیدا کیا ہوتا ہے, پیدا یہ ہوتا ہے کہ انسان بلند ہو جاتی ہے, بڑی بڑی چیزیں سوچنے لگتا ہے, بڑی بڑی پلاننگ کر سکتا ہے, بڑے بڑے آئیڈیاز کے ذہن میں جو سوچے گے تبھی تو آئیڈیا آ گے, بڑے بڑے آئیڈیاز. ابھی میں وہی سوچ رہا تھوڑی دیر پہلے کہ آپ لوگ جب یہاں پہ اکٹھا ہو رہے ایسے آپس سے بیٹھ رہے ہیں تو تھوڑا بہت پلاننگ بھی کر سکتے ہیں اپنے وزن کے لیے, کہ بھی ہم چند لوگ مل کے کچھ کر سکتے ہیں. یعنی جو کام آسانی سے کریں, بہت بڑی چیز ابھی نہیں کریں, سوچ بڑی رکھیں ہیں, لیکن پلاننگ جو ہے وہ چھوٹی سی کرے گا. ہاں چلو چند لوگ مل کے اتنا کام کر سکتے ہیں, ایک چھوٹا سا کام شروع کر سکتے ہیں, ایک انیشیٹو لے سکتے ہیں, ایک قدم اٹھا سکتے ہیں, لیکن کس کے ساتھ, وہی بلند نظر. اور کشادہ دل ہونے کے بعد بلند نظر انسان کی ہو جاتی, سوچ انسان کی بڑی ہو جاتی. وہ نیرو مائنڈنگ والا مسئلہ جو ہے وہ دھیرے دھیرے, ایک بار کے نہیں, معجزہ نہیں ہونے والا ہے, بالکل معجزہ نہیں ہوگا. دھیرے دھیرے یہ جب کشادہ دلی پیدا ہوتی جائے گی وہ جو ہے ختم ہوتا جائے, وہ تنگ ہوتا جائے, وہ چیزیں جو ہے دور ہوتی چلی جائیں گی. پھر انسان جو ہے اس سے دوسری جو صلاحیت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے, ظرفیتوں کو پہچاننے کی صلاحیت ہے, شناخت پیدا ہو جاتی ہے. پھر انسان جو ہے چونکہ اب کشادہ دل ہو چکا ہے تو صرف یہی فیصلہ نہیں کرتا یا تو حبیب نے مظاہر یا تو ویسا, ہمیں چاہیے تو حبیب نے مظاہر ہی چاہیے, باقی تو سب بیکار ہی. نہیں, ایسا نہیں. ٹھیک ہے,
انسان کو اس کی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے اور اسی صلاحیتوں کے ساتھ اس کو عزت دینا، پوری عزت دینا، اپنے سے زیادہ عزت دینا، کیونکہ ہر انسان اپنے خطاؤں کو جانتا ہے لیکن دوسروں کے بارے میں نہیں معلوم ہے. تو ہر انسان ہم سے بہتر ہو سکتا ہے. ہمیں تو معلوم ہے ہمارے اندر کیا کمیاں ہیں، تو اپنی کمیاں دیکھے. ہر انسان دوسرا بہتر سے بہتر ہو سکتا ہے، چاہے وہ کتنی ہی چھوٹی پوسٹ پہ کھو رہا ہو، جتنے چھوٹے کام کر رہا ہو، لیکن وہ بڑا انسان ہو سکتا ہے. تو جب ظرفیتیں پہچان میں آ جاتی ہیں تو انسان کے لیے پھر ہر ایک کو صحیح جگہ پر موقع فراہم کرنا اور اسے کام دینا، اور اسے لیے آپ کے سامنے کب مثال دی تھی، امیر المومنین نے ابن زیاد، معاف کیجیے گا، ابن زیاد کے باپ زیاد ابن ابی کو بھی موقع دیا. یعنی آپ تعجب کریں گے نا کہ زبیر کو امام نے موقع نہیں دیا اور زیاد ابن ابی کو گورنر بنا دیا. زبیر نے امام کے پھوپھیزاد بھائی تھے، جنگ تھے، سیف اللہ واقعہ تھے، تلوار تھے. امیر المومنین کی بھی تلوار تھے. جب کوئی بھی نہیں تھا امیر المومنین کے ساتھ رسول اللہ کے بعد، جب جناب زہرا کے اوپر ظلم ہو رہے تھے امیر المومنین پہ، جب کوئی بھی نہیں تھا، چند لوگ تھے، اس میں صرف ایک ہی انسان تھا جو ننگی تلوار لے کے امیر المومنین کے ساتھ چلتے، تو زبیر اکیلے تنہا مارے گئے، اس کی تلوار توڑ دی گئی. جناب زہرا کے گھر کو حملہ کرنے سے پہلے نکلے، گھر کے باہر نکلے، مارے گئے، چوٹ لگی، پکڑے گئے، تلوار توڑی گئی. ایسے انسان کو امام نے گورنر نہیں بنایا کیونکہ امام نہ بنا کے ان کی تربیت کرنا چاہ رہے تھے. اور زیاد ابن ابی کو گورنر بنایا بھی، اس بات صلاحیتیں ہیں، اس کو موقع دے کے اس کی تربیت کرنا چاہ رہے تھے، لیکن دونوں نے موقع کھو دیا. تو یہ موقع اللہ ہم سب کو بھی دیتا رہتا ہے، موقع دیتا ہے. ایک موقع دینے کے بعد انسان جب اس کا صحیح استعمال نہیں کرتا تو وہ اللہ سے یعنی اس کے لیے نقصان دہ بن جاتی ہے. یعنی بہت مقدس کام بھی کر رہے ہو لیکن ممکن ہے انسان کے لیے نقصان دے گا. اللہ نے موقع دیا لیکن اس کو ہم نے صحیح طریقے سے استعمال نہیں کیا. تو نہیں، استعمال نہ کرنے کی اصل وجہ کیا ہوتی ہے؟ سب سے زیادہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان میں کشادگی نہیں ہوتی، شرح صدر نہیں ہوتی، خراب کر رہا ہوتا ہے. اور ایک صفت اور بھی انسان میں کیا پیدا ہوتی ہے کہ ناملائم حالات میں انسان کے تحمل بڑھ جاتا ہے. اور تحمل بڑھنا یہ بہت بڑی صفت ہے کسی انسان. تحمل بڑھتا ہے، رحم پیدا ہوتا ہے، تحمل بڑھتا ہے، صبر پیدا ہوتا ہے. تحمل بڑھتا ہے تو اور کی بہت ساری فضیلتیں انسان میں پیدا ہوتی ہیں. اور اعلیٰ ذرا سی جی یہ تحمل ہے، ذرا سی تشریح تحمل کا لفظ جو ہے کو آپ کیسے محسوس کریں کہ یہ تحمل کی ایک شکل ہے، اگر وہ صبر کی شکل میں ہو. یہ تحمل اخلاقی صفت ہے. صبر سے قریب ہے لیکن صبر الگ چیز ہے، تحمل الگ چیز ہے. صبر یہ ہوتا ہے کہ انسان کو بہت مضبوطی سے کسی بات میں باقی ہے. وہی آپ مضبوطی سے جب آگے پڑھ رہے ہیں تو بیچ میں ظاہر ہے رکاوٹیں آئیں گی، آپ کو پریشان کیا جائے گا، آپ کے خلاف بولا جائے گا، آپ کے ساتھ بدتمیزی کی جائے گی. اس بدتمیزی کے وقت آپ جو ہے ریئیکٹ کرنا، فوری ریئیکٹ کرنا، ایموشنل ریئیکٹ کرنا، یہ سب جو ہے تحمل نہ ہونے کا نتیجہ. تحمل یعنی برداشت کرنا. آپ جو اردو لفظ میں آپ کے ساتھ برداشت، انسان کی قوت برداشت انسان کی بڑھ جاتی ہے. کیا کشادہ بھی اگر انسان ہوتا ہے اس کی قوت برداشت بڑھ جاتی ہے. قوت برداشت نہیں ہوتی تبھی تو مسائل پیدا ہوتے ہیں. یعنی اکثر جو فیملی کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، اکثر جو میاں بیوی کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، اس کی اہم ترین وجہ کیا ہوتی ہے؟ قوت برداشت کی. جب انسان کا سینہ دل کشادہ ہو گیا تو قوت برداشت خود بخود بڑھتی چلی جائے گی. بہت ہی آسانی سے انسان گزر جاتا ہے. بدترین توہین سے انسان بہت ہی آسانی گزر جاتا ہے، بہت ہی آسانی سے گزر جاتا ہے. اور اگر انسان میں تحمل نہیں تو ذرا سی توہین کے لیے قیامت برپا کر دیتا ہے، پورا ماحول خراب کر دیتا ہے، کوئی فنکشن پورا فنکشن خراب کر دیتا ہے نا. تحمل نہیں. ایک اور چیز انسان میں بڑھتی ہے، کیا؟ تحمل مقامات کو برداشت کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے. ایک انسان کو ذرا سے مقام دیا گیا، ظرفیت بھی نہیں تھی، کشادہ دل بھی نہیں تھا، اور یہ اسی مقام کی وجہ سے غرور کا شکار، تکبر کا شکار، بڑی بڑی باتیں، فخر فروشی، بڑے بڑے جملے اپنے لیے استعمال کرنا، پھر اس کے نتیجے میں اپنے آپ کو بلند اسٹیجوں پہ دیکھنا، کیمرے کے سامنے دیکھنا، یہاں دیکھنا، وہاں دیکھنا. اور اگر صحیح درجات میں تحمل ہو، جس کی مثال جو دی ہے علماء نے جو دی ہے اس بحث میں، وہ یہ دی ہے
ایک انسان جو ہے ٹھیک ہے اللہ کے راز کو سمجھتے 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 یہ تو اللہ کی ہر ذرہ ذرہ اللہ کی نشانی کا، ہم بھی تو اللہ کی نشانی ہے، تو بھی کہا ان اللہ، میں ہی اللہ ہوں، کر دیں کیا میں ہی اللہ، مقامات کو تحمل نہیں کر پاتا. ایک درجہ دیا جاتا ہے انسان کو، تحمل نہیں کر پاتا. ایک عہدہ اسے دیا جاتا ہے اور وہ عہدہ بجائے کہ اس کے ذریعے سے وہ اپنے آپ کی تربیت کرتا، لوگوں کی تربیت کرتا، عہدہ ہوتا ہی انسان کی خود کی تربیت کے لیے. یہ جو ہے طرح طرح کی فخر فروشیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے اور تباہ کر لیتا ہے، خود کو تباہ کر لیتا ہے. کشادہ دل کا انسان ہوتا ہے تو اس کے تحمل کیا ہوتا ہے؟ بڑھتا چلا جاتا ہے. اور وہ درجات جو اس کو دی جاتے ہیں اس سے اور بھی بڑھتا جاتا ہے، اس کی کشادگی بھی بڑھتی جاتی ہے، تحمل جو، چونکہ یہ پروسیس ہے، یہ مسلسل اور بھی، اور یہیں سے انسانی فضیلتیں انسان میں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. انہی فضیلتوں کے ذریعے سے کوئی نبی بنتا ہے، کوئی امام بنتا ہے. کوئی ایسے مورچے سے تھوڑی امام بن جائے گا یا کہ فلاں خاندان میں پیدا ہو اس لیے امام نہ، ایسے امام نہیں بنتے. بہت سارے لوگ پیدا ہوتے تھے. امام قادر علیہ السلام کے 17-18 بیٹے تھے، امام کتنے بنے؟ امام تو ایک ہی بنا. تو باقی لوگ کیا تھے؟ امام کی بہت حامی تھے کہ نہیں. کئی لوگ امام کو قتل کرنا چاہتے تھے، اپنے بھائی کو قتل کرنا چاہتے نہیں تھا. یعنی خاندان بھی، یعنی خاندان کو جو درجہ تھا وہ بھی تحمل نہیں کر پا رہے. یعنی میں تو امام کا بیٹا ہوں، امام کا پوتا ہوں، امام کا چچا ہوں، امام کا بھتیجا ہوں، امام کا فلاں ہوں. مقام، اس مقام کو تحمل نہیں کر پا. ابھی کہتے ہیں ہم تو سید ہیں، ہم تو خان ہیں، ہم تو مولانا ہیں، ہم تو فلاں ہیں. ایک مقام اللہ نے دیا ہے، اسے تحمل نہیں کر پا رہے. ایک عہدہ کوئی ملا ہے، اسے تحمل نہیں کر پا رہے. گھر میں آپ کو بنایا گیا کہ آپ بزرگ ہیں، آپ سمجھ وہ تحمل نہیں کر پا رہے. وہاں پہ پھر وہ ڈکٹیٹرشپ لے آگے ظلم کرنا شروع کر دیتا ہے انسان. گھر پہ چھوٹا سا فرعون بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، تمام کرتے ہیں. لیکن ان سب کا بنیادی ترین مسئلہ ہے کہ یہ چیز پیدا کیسے ہوتی ہے؟ اسی تحمل سے، اسی صبر سے، اسی پریکٹس سے، اپنے ارادے کرنے سے، ارادے بھی مضبوطی سے باقی رہنے تھے. لیکن سب کے لیے بنیادی ترین چیز جو ہے ایک مومن کے لیے، لوگ بھی پیدا کر لیتے ہیں اپنے اندر، غیر مومن بھی پیدا کر لیتے ہیں، لیکن غیر مومن انہی سارے طریقوں سے پیدا کرتے ہیں. لیکن ایک مومن کے لیے کام اتنا اس لیے آسان ہو جاتا ہے اور ضروری ہوتا ہے کہ اس کے لیے اللہ کے لیے جب کچھ کرنا شروع کرتے تو کام آسان ہوتا ہے. اللہ کے لیے تحمل کرنا، اللہ کے لیے برداشت کرنا، اللہ کے لیے خاموش رہنا. اللہ کے لیے بولنا تو بہت اچھا ہے، لیکن اللہ کے لیے خاموش رہنا اس سے بھی زیادہ ہے. اللہ کے لیے خاموش رہنا، یہاں پہ خاموش ہے کیوں؟ اللہ کے لیے خاموش. اور اللہ کے لیے خاموشی کبھی کبھی اللہ کے لیے بولنے سے زیادہ قیمتی ہو جاتی. یا آپ تجربہ کر کے دیکھیں اپنی زندگی میں. خاموش گھر میں ایک مسئلہ ہو، تھوڑی دیر کے لیے بعد میں اپنی بات کریں. یہ نہیں کہ چھوڑ دیں، نہیں اوائڈ کر دیں. اوائڈ تو کریں، لیکن یہ نہیں کہ یہ برائی ہے گھر میں پھیلتی جسنا. بات میں اس کو مناسب حالات میں، مناسب موقع پہ بیان کریں، اچھے ماحول میں، خوشی کے ماحول میں. لیکن ابھی تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہیں. اب دوسرے لوگ کس کے لیے خاموش ہو؟ اپنے خانوادے کے نظم کو بچانے کے لیے. آپ اللہ کے لیے خاموش ہو تو اور زیادہ آسان ہو جائے گا. اللہ کے لیے سمود اختیاری ہو. اور یہیں سے کون سا پہلو پیدا ہوتا؟ اللہ کا ذکر جو سمود کے